बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूं ज़हरा रज़ा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपने दिन का, अपनी सुबह का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर रहे होंगे। आज हफ्ते का पहला दिन भी है और आज के दिन का आगाज़ एक अच्छी एनर्जी के साथ, एक अच्छी सोच के साथ होना चाहिए। तो आइए चलते हैं हमारा सेगमेंट एक दिन एक नेकी, उसको देखते हैं कि आज हम क्या नेकी का पैगाम हमें मिलने वाला है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, जैसे कि मैंने पिछले मैसेज में ये कहा था कि मरने वाले के माल के साथ 4 हुकूक मुतालिक होते हैं। पहला तजहीज़ व तकफ़ीन, दूसरा तजहीज़ व तकफ़ीन के बाद जो माल बचा देखा जाएगा इसने लोगों का कर्ज़ा तो नहीं देना, अगर कर्ज़ा देना था तो उसका कर्ज़ा अदा किया जाएगा। मुझे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद आ गई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम एक दफ़ा जनाज़ा पढ़ाने के लिए आगे तशरीफ़ लाए तो किसी ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मरने वाला मक़रूज़ है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पीछे हटे, मैं इसका जनाज़ा नहीं पढ़ा था। तो एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसका कर्ज़ अदा करता हूँ। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े जनाज़ा पढ़ाने के लिए। इससे मालूम हुआ कि अपने मामलात को साफ़ करके जाए। तो दूसरा जो हक़ मुताल्लिक़ होता है मरहूम के माल के साथ, वो उसका कर्ज़ा अदा किया जाएगा। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन 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 सुमा आमीन। और चलते हैं, नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ पर। कराची में मुर्गी की कीमतें 500 रुपये से कम ना हो सकी। मुर्गी का गोश्त 540 रुपये फ़ी किलो और ज़िंदा मुर्गी 340 रुपये में फ़रोख्त। शहर में गैस बहरान ख़त्म ना हो सका। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस गायब। मुसलसल 3 रोज़ से बंद CNG स्टेशन आज खोल दिए गए। मौसम गर्मा का आगाज़ होते ही कराची में पानी बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। ख्वाजा अजमेर नगरी के इलाके में पानी की फरहमी बंद। हुकूमत और KMC का शहरियों के लिए बेहतरीन इक़दाम। क्लिफ्टन में शहरियों की सहूलत के लिए वीकेंड बाज़ार लगा दिया गया। जी, ये तो थी आज की टॉप स्टोरीज़। इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमें स्टूडियो में इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर अशरफ खान साहब। उनको भी वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम अशरफ साहब, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। वीकेंड कैसा गुजरा आपका? ज़बरदस्त, हमेशा की तरह। अच्छा, और जो पहली खबर है वो कुछ ज़बरदस्त नहीं है। स्टार्ट करते हैं। पहली स्टोरी हमारी ये है कि मुर्गी की कीमतों की बात की जाए तो उसको पड़ लग गए हैं। 1 किलो मुर्गी का जो गोश्त है वो 540 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि ज़िंदा मुर्गी की बात की जाए तो वो 340 रुपये तक पहुंच गई है। गाय में लंपी वायरस क्या फैला, लोगों में खौफ व हरास पैदा हो गया, जिसकी वजह से जो मुर्गी की डिमांड है उसमें इजाफा हुआ। और जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसकी कीमतों को तो ऐसे पड़ लगा दिए जाते हैं जैसे कि लोगों के पास बहुत पैसा है। शहरियों की का कहना ये है कि हम महंगी मुर्गी, तो कुछ शहरियों का ये कहना है कि हम महंगी मुर्गी तो ख़रीद लेंगे लेकिन जो गाय का गोश्त है उसको हाथ भी नहीं लगाएंगे, जबकि कुछ शहरियों का ये कहना है और उन्होंने इंतज़ामिया से अपील की है कि मुर्गी की कीमतों को कंट्रोल किया जाए फौरी तौर पर, ताकि वो सुख का सांस लें। एक तरफ मुर्गी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं तो दूसरी तरफ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स यानी फलों और सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। कराची में सरकारी अगर नर्ख की बात की जाए, सरकारी रेट लिस्ट की बात की जाए तो कोई भी सब्ज़ी जो है उस पर फ़रोख्त नहीं हो रही। लौकी, तुरई, फूल गोभी में 160, फूल गोभी भी 160 से कम होकर जी ठीक है। इस हवाले से बात करते हैं। जी अशरफ खान साहब, मुर्गी की कीमतों के हवाले से अगर बात करें
تو گائیں جیسے ہمیں پتہ ہے لمپی اسکن ڈیزیز آئی، وائرس پھیلا، لوگوں میں خوف و راز پیدا ہو گیا، اس کو لینا بند کر دیا، تو دوسری طرف مرغی کی ڈیمانڈ بڑھ گئی، اتنی مہنگی مرغی ہو گئی، 540 روپے فی کلو مرغی فروخت ہو رہی ہے اس وقت۔ جی بہت ساری خبریں ہیں، اور جو سوشل میڈیا پہ بھی بہت ساری خبریں چل رہی تھیں، تو ہم نے محکمہ جو لائیو اسٹاک ہے ان سے بھی بات ہوئی تھی، انہوں نے جا کے وزٹ بھی کیا تھا، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب کیا ہے کہ جو لمپی وائرس ہے جو گائے میں آئی، اس کے بعد لوگوں میں کہ دودھ نہیں پئیں، اس کا گوشت نہیں کھائیں، تو اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ اگر پچھلے ہم 15 سے 18 دنوں میں دیکھیں تو گوشت کی قیمت، مرغی کے گوشت کی قیمت میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ اگر ہم 18 روز پہلے چلے جائیں، جیسے کہ روز ہم اپڈیٹ کرتے ہیں، تو 18 روز پہلے جو مرغی کا گوشت جو ہے 260 روپے 280 روپے چل رہا تھا اس دوران، مختلف علاقے ہیں کراچی کے، اب وہ 540 روپے 520 روپے چل رہا ہے مختلف علاقوں میں، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ دگنا قیمت ہو گئی ہے۔ اب یہ کس پہ بوجھ آ رہا ہے؟ عوام پہ۔ اب دوسری طرف ہم جاتے ہیں لمپی وائرس کا جو امپیکٹ دیکھ رہے ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو ڈیزیز آئی ہے اس سے وہ گوشت خراب ہو گیا، دودھ خراب ہو گیا۔ اب میں آپ کو بتاؤں، یہاں پہ ہماری ایک اور آج کی بریکنگ ہے کہ اب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ دودھ جو ہے جو مہنگا کیا تھا انہوں نے، کوئی خریدار نہیں، ان کو پھینکنا نہ پڑ جائے تو 30 روپے سستا۔ اب ہماری طرف بھی جیسے گلشن میں چلے جائیں، فیڈرل بیریا اور نورتان آباد، تو لوگ لے نہیں رہے ہیں، تو اب آوازیں لگا رہے ہیں کہ بھائی 120 روپے لے لو، 110 روپے لے لو لیٹر، وہی دودھ جو آپ کچھ روپے بھی نہیں کم کرتے تھے آج کم ہو گیا۔ اب یہ ہوا ہے کہ کیونکہ لوگ خرید نہیں رہے ہیں، خوف ہے، اب وہ کدھر چلے گئے؟ وہ چلے گئے برانڈڈ دودھ پہ، وہ ویسے ہی مہنگا ہے، وہ اب جب اس کی ڈیمانڈ آئے گی تو اب خدا نہ خواستہ وہ مہنگا ہو جائے گا اور مزید۔ اب یہاں پہ کیا ہے کہ یہاں پہ کام آتا ہے جو محکمہ لائیو اسٹاک ہو گیا، کمشنر کراچی، یہ سب فوری طور پہ بیٹھیں۔ دیکھیں وائرس تو آیا ہے، اور وائرس اتنا زیادہ شدت ابھی نہیں ہے، اس کو ایک وٹامن ڈی اور وٹامن سی کی دوائیں ہم نے پہلے بھی کیا تھا، محکمہ جو لائیو اسٹاک کے جو ماہر ہیں انہوں نے بھی بتایا، یہ حکومت کا کام ہے، اور جو متعلقہ ادارے فوری طور پہ جائیں، اور ڈیری فارم میں مطلب ہمارے یہاں پہ تو نہیں ہے، وہ تو یقیناً بھینس کالونی وغیرہ اور یہ سارے ہیں تو 10-12 ہے، اب وہاں پہ بڑے بڑے ایریے میں ہیں، وہاں پہ فوری سے جا کے تمام جانوروں کو وہ انجیکشن لگائیں، اس کا اینٹی وائرل جو ہے اس کا جو بھی ہے کہ اس کو جو کمی ہو رہی ہے وٹامن ڈی یا وٹامن سی کی۔ لیکن ابھی جو باتیں ہو رہی ہیں، دورے ہو رہے ہیں اور سب جا کے باتیں کر رہے ہیں، لیکن یہ جو عمل درآمد ہے کہ کوئی انجیکشن کون منگائے گا، لگائے گا کون؟ اور وہ تو ڈیری فارمرز والے دودھ نکالنے کے لیے تو ہیوی ڈوز انجیکشن تو لگانا آتا ہے، مگر یہ ان کو نہیں آتا ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، ویکسینیشن موجود نہیں ہے۔ اگر ویکسینیشن شروع سے ہی ہو جائے جانوروں کو، جو بیسک ویکسینیشن ہوتی ہے، چاہے وہ اسکن ڈیزیز کے حوالے سے ہو یا دوسری بیماری ہو، تو اس طرح کی بیماریاں نہ ہوں۔ اچھا، ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں مرغی کی قیمتیں تو بڑھ گئیں، دوسری طرف جو بڑے کا گوشت ہے وہ ایک دم سے نیچے آ گیا ہے، اس کی قیمتیں بہت کم ہو گئی ہیں۔ اور ماہرین کی اگر بات کی جائے تو ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ جو متاثرہ جانور ہے اس کا گوشت یا اس کا جو دودھ ہے وہ انسان کے لیے مضر صحت نہیں ہے۔ جی، محکمہ لائیو اسٹاک نے بھی یہ سب سے بڑی آغا خان لیبارٹری اس سے ٹیسٹ بھی کرایا تھا، وہ جو ڈی جی لائیو اسٹاک ہے انہوں نے بھی بتایا کہ یہ ابھی کی نہیں ہے، 100 سال پرانی یہ بیماری ہے۔ آپ مطلب آپ سوچیں، ہم نہیں کہہ رہے ہیں، ڈی جی لائیو اسٹاک کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے بھی، اور یہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا یہ صرف گائے اور بھینس میں پائی گئی ہے، اور لیکن بکرے میں نہیں ہے، مرغی میں نہیں ہے، اور دیگر جانوروں میں نہیں ہے۔ اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے اس کا، تو وجوہات جو بتائی گئی ہیں، جو ماہرین بھی اور ڈی جی لائیو اسٹاک نے جو ہم سے بات کی اور ہمیں جو بتایا، جو ہم سمجھے ہیں، جو انہوں نے ایک رائے دی کہ ہمارے ہاں قربانی کے جانور جب آتے ہیں تو وہ زیادہ تر خوبصورت جانور کرنے کے لیے ان کو بہت زیادہ ہیوی ڈوز انجیکشن یا پاورفل کھانا کھلاتے ہیں، جو ان کی خوراک ہوتی ہے اس میں وہ ایسی چیزیں ہیں جو اس کو امپیکٹ کرتی ہیں۔ کیونکہ اگر آپ دیکھا ہوگا ہیوی جانور جو قربانی پہ خوبصورت جانور نظر آتے ہیں، جب وہ قربانی پہ قربان کیے جاتے ہیں، اس کے بعد ذبح ہونے کے بعد دیکھیں آپ تو صرف اس میں وہ چربی اور اس میں میں نے خود دیکھے کہ وہاں پہ اس میں خون کے لوتھڑ مطلب کہ گٹھلیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ اب آپ ہیوی ڈوز انجیکشن وغیرہ یا ہیوی ڈوز آپ خوراک دے رہے ہیں تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہوگا۔ یہی آپ چکن پہ دیکھ لیں، تو چکن پہ آپ جا کے دیکھیں، آپ گھر والے اگر لینے جاتے ہوں، میں تو خود لیتا ہوں، تو چکن آپ زندہ مرغی کو بھی اس کو بولیں گے اس کو تول کے دے دو تو چکن ہلتی بھی نہیں ہے، مطلب اتنا وزن ہوا ہے، وہ بیٹھی بھی ہانپ رہی ہے، مگر وہ آپ اس کو ہاتھ سے بھی اٹھائیں گے تو ہلتی نہیں، کیونکہ ابھی انڈے سے نکلی ہے، ابھی کچھ دنوں میں وہ اتنی، کیونکہ اس کو ہیوی ڈوز خوراک دی جا رہی ہے۔ مطلب قدرت کا ایک نظام ہے، اس کو چینج کر کے آپ کر رہے ہو تو اس کا امپیکٹ آتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو جانور ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا قربانی کے جانور پہ آپ کو ہیوی ڈوز وغیرہ اس کو فوڈ دیا گیا، اور بہت کم عرصے میں 1.5-2 سال میں وہ ایسا خوبصورت جانور ہو جاتا ہے کہ وہ لاکھوں روپے کا بکتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، دوسری طرف ہم یہ بھی بات کریں گے اشرف صاحب کہ جو سرکاری نرخ ہیں اس پہ عمل درآمد نہ پہلے کبھی ہوا ہے نہ اب ہو رہا ہے،
ابھی اگر میں بات کروں مرغی کی تو 520 سے 540 روپے فی کلو مرغی جو ہے وہ اس وقت فروخت ہو رہی ہے. سرکاری ریٹ لسٹ کیا ہے فی کلو؟ دیکھیں سرکاری ریٹ لسٹ کو اگر ہم دیکھیں تو کمشنر کراچی جو ہیں ابھی موجودہ انہوں نے کہا کہ اپنی مطلب کہ جان کیسے انہوں نے چھڑائی ہے کیونکہ یہ کام ہوتا ہے لوکل گورنمنٹ جو پرائس لسٹ جاری کرتے ہیں. جب آپ پرائس لسٹ جاری کر دیں تو اس پہ عمل درآمد بھی آپ کا ہی کام ہے کیونکہ ہر اضلاع میں ڈی سی ہوتا ہے ڈپٹی کمشنر وہ جا کے. اب انہوں نے کیا کہا ہے کہ اب ہر ہفتے مہنگائی کی شرح کا دیتا ہے فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس ادارہ شماریات. آپ کہہ رہے ہیں وہ ان کا ہے کہ پورے ملک سے وہ ڈیٹا لیتے ہیں پورے شہر کراچی سے حیدرآباد سے سب سے, تو آپ وہ لسٹ وہ دیں وہی پرائس لسٹ ہم جاری کر دیں گے. تو یہ آپ کو پہلے کرنا چاہیے تھا. اب اس وقت آ کے آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ دیکھیں سرکاری نرخ نامہ کیا ہوتا ہے پوری دنیا میں جائیں پرائس لسٹ ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ ایک ایگزامپل لیتے ہیں ہم یہ پیپر ہے یہ وائٹ پیپر ہے یہ بک رہا ہے 2 روپے کا. اب یہاں پہ آپ جائیں کوئی 2.5 روپے کا بھی بیچ رہا ہے کوئی 3 روپے کا بھی بیچ رہا ہے کوئی 4 روپے کا بھی بیچ رہا ہے. اب عوام اگر بحث کرتی ہے کیونکہ اس کو رائٹ نہیں ہے کنزیومر رائٹ کا اس کو نہیں پتہ ہے وہ کہتا ہے بھائی آگے سے جا کے لے لو. وہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا ہے یہ. مگر ہمارے یہاں انفارمیشن ہی یہاں پہ کیا ہے کہ سرکاری نرخ آپ لے لیں. آپ جیسے کہ آپ نے ابھی بتایا کہ تورئی کی بات کریں پھول گوبھی کی بات کریں تو وہ سرکاری نرخ میں 100 روپے کا ہے وہ 150 روپے کا بک رہا ہے. اب جیسے کہا جا رہا ہے کہ 160 سے کم ہو کر 120 پر آ گئی ہے لیکن فروخت تو یہ 120 پہ نہیں ہو رہی. جی وہی تو میں بتا رہا ہوں مطلب کہ وہ ریٹ کمشنر کے ریٹ میں تو ڈفرینس آ جاتا ہے لیکن حقیقت میں نہیں ہوتا کیونکہ دیکھیں یہاں پہ جو آپ سسٹم ہے ہمارے ہر جگہ پہ مافیا ہے. ہم سمجھتے ہیں وہ ٹھیلے پہ سبزی بیچ رہا ہے یا ادھر کھڑا ہوا ہے کیونکہ دکانیں تو ہیں نہیں نا. وہ روڈ پہ کھڑا ہوا ہے وہ روڈ پہ کھڑے ہونے کے وہ بھی بھتہ دیتا ہے. اس میں آپ کی پولیس ملوث ہے اس میں ٹریفک پولیس ملوث ہے. یہاں پہ اس کے بھتہ لینے کے لیے لوگ آتے ہیں کیونکہ یہ شہر میں آپ جائیں رکشے والے کو آپ دیکھیں کہاں سے آیا ہوا ہے ٹھیلے والے کو دیکھیں آپ کہاں پھل فروش والے کو دیکھیں کہاں مطلب ہمارے یہاں سے تو جو کراچی کے وہ تو نہیں بیچ رہے سب انٹیریئر سے آئے ہوئے مطلب کہ آپ اندرون سندھ سے اندرون پنجاب سے ادھر سے اب وہ آ کے جب بیچ رہے تو ان کو وہ یہ سارے مافیا جو ہے یہ سب کیونکہ آپ روڈ پہ آپ لگاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا لائن سے ٹھیلے لگے ہوئے تو کیسے لگ گئے بھائی. دکانوں کے آگے گاڑیاں پارک ہیں یا بائکیں پارک ہیں اس کے آگے ٹھیلے لگے ہوئے اب ایک سنگل روڈ بچتی ہے. تو یہ ہے کہ وہ سب خرچہ جو ہے نا اسی میں ڈالتے ہیں. وہ کس سے لیتے ہیں عوام سے کیونکہ جیسے اگر میں بھی کام کر رہا ہوں ایک تو چلو دکان والے ہیں وہ اپنی دکان کا رینٹ دے رہے ہیں بجلی دے رہے ہیں لیکن جو ٹھیلے والے ہیں ان کی بھی قیمتیں سیم ہیں. سیم نہیں بہت زیادہ ہے. آپ حیران ہوں گی آپ حیران ہوں گی کہ نا مطلب ویکینڈ پہ جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ ہم سبزی منڈی سے ہم دوست وغیرہ گئے. اچھا آپ کو بتاؤں کہ آپ حیران ہوں گی کہ ہم فیملی کیونکہ ایک ساتھ تو نہیں وہ ہائی وے پہ ہے تو 4 دوست ہم گئے اور جا کے ہم نے سبزی خریدی اور پھل بھی خریدے. سبزی لی آپ حیران ہوں گی میں مطلب کہ 100 روپے کا 5 کلو آلو. آپ یقین کریں گی کتنا 5 کلو آلو 20 روپے کلو پڑا. اور یہاں پہ جائیں کوئی 40 روپے بیچ رہا ہے کوئی 35 روپے بیچ رہا ہے. میں نے وہاں 20 روپے کلو آلو لیا ہے. پیاز میں نے وہاں 25 روپے کلو لیے. 4 کلو پیاز میں نے 100 روپے کی لی ہے. مطلب اتنا ریزنیبل آپ کو پڑ گیا. بہت فرق ہے نا. آپ مطلب یہاں بازار میں کوئی 35 کوئی 40 روپے یعنی ڈبل قیمت میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو. ادرک لہسن لے لیں آپ ٹماٹر لے لیں آپ حیران ہوں گی. ابھی ہم نے ہمارے رپورٹر نے دیا میں نے اس کو کہا کہ دوبارہ ری چیک کریں تو یہاں پہ چل رہا ہے یہاں کلفٹن میں ڈیفینس میں جو صبح اس نے ریٹ دیا 100 روپے 110 روپے ٹماٹر. وہاں کل ہم نے ٹماٹر جو ہے 200 روپے کا 4 کلو لیا ہے یعنی 50 روپے کلو. 50 روپے کلو صحیح. اور یہاں کتنے کا بک رہا ہے 110 روپے کا. او مائی گاڈ ڈبل سے بھی زیادہ. مطلب آپ اگر فیول کاسٹ یا ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بھی اگر ایڈ کر لیں تو وہ اتنی نہیں ہوگی. وہ 1 کلو تو نہیں لا رہا نا وہ. اگر ٹماٹر بھی لا رہا ہے تو پوری پیٹیاں لا رہے ہیں. ایک پیٹی میں آپ حیران ہوں گی 14 کلو ہوتا ہے. 10 پیٹی لایا تو کتنی ہو گئی 10 کلو مطلب چھوٹی پیٹی میں تو ایسی سبزی. وہیں آتے ہر دکاندار اپنی مرضی سے جو ہے وہ چارج کر رہا ہے. اور دوسری یہ بات کہ ابھی رمضان المبارک کی آمد ہے. رمضان آ رہا ہے. جب بھی رمضان آتا ہے ہم دیکھتے ہیں قیمتیں ہر چیز کی بڑھ جاتی ہیں چاہے وہ پھل ہوں کیونکہ پھلوں کا استعمال کیا جاتا ہے. پھل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگتی ہیں. سبزیوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. مسالہ جات کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. اگر دوسری جانب اگر ہم باہر کا کمپیریزن کریں موازنہ کریں تو وہاں جب بھی کوئی اوکیجن آتا ہے سیل لگا دی جاتی ہے. چیزیں آسان مطلب اس کی ڈسکاؤنٹڈ پرائسز پہ چیزیں موجود ہوتی ہیں. ہم باہر کی باتیں کرتے ہیں. آپ ابھی گئی تھی زیارت کے لیے. میں آپ کو بتاؤں ایران آپ جائیں اور جب تہوار آتا ہے نا کیونکہ ہمارے بھی دوست ہیں جو کراچی میں بھی رہتے ہیں وہ جاتے ہیں. مطلب میں سن کے میں اس کو تھوڑی دیر دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ کیا بول رہا ہے. جب تہوار آتے ہیں آپ کو بھی پتہ ہوگا آپ بھی گواہی دے سکتی ہیں
وہاں رمضان ہو، بقرعید ہو، عید ہو، تو ہر چیز سے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بقرعید ہے جو جانور لینے جانے تو اس کی قیمت دگنی کر دو، ایسا نہیں ہے، سسٹم ہے وہاں، اس کے تحت سب کچھ چلتا ہے. جب رمضان آتا ہے آپ جا کے پوچھیں کھجوریں، مطلب وہاں ایسے لگتا ہے کہ فری میں دے دیں گے، کیونکہ اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہم بھائی یہ روزہ رکھا ہوا ہو. بھائی یہاں پہ کھجور تک میں یہاں پہ مافیا آ جاتا ہے کہ وہ کھجور جو ابھی اس وقت کوئی نہیں پوچھ رہا ہے 200 روپے کلو، 150 روپے کلو لے لو، وہ 500 روپے بکتی ہے. 500 روپے کا آدھا کلو کھجور ملتا ہے کراچی میں جب آپ اچھا لینے جائیں. وہی آپ ایران میں جائیں، آپ بتائیں ابھی گئی تھیں آپ چیزیں. بالکل، وہاں پر تو اتنا مطلب میزبانی بھی ہوتی ہے کہ آپ دے رہے ہوتے ہیں، بس بانٹ رہے ہوتے ہیں. مطلب آپ تہوار میں ہمارے یہاں جو مافیا ہے نا، مطلب یہ گورنمنٹ نہیں ہے، مطلب نہ سندھ گورنمنٹ کی بات کریں نہ وفاق کی بات کریں، یہ جو لوگ ہیں نا یہ ہمارے تاجر، یہ عوام کو ایسا لوٹتے ہیں کہ مطلب آپ وہ جان نہیں بچائی جا سکتی اس کی، کیونکہ اس کو جیب لوٹ رہی ہوتی پورے مہینے. 30 روزے ہوتے ہیں اور 30 دن اس پہ اتنا بھاری پڑتے ہیں. دیکھیں کوئی بھی جاتا ہے اس کے بچے کچھ کھانے کے لیے بولتے ہیں سبزی کھانی ہے یا پھل کھانے، تو وہ سوچتا ہے بھائی کہ کیا کریں آپ. اب وہ کیلا لینا ہے تو ابھی جیسے 100 روپے چل رہا ہے درجن، اب وہ ہو جائے گا 200 روپے درجن یا 180 روپے درجن. وہ کیا ہو گیا بھائی. اب جو چیز لیکن یہاں پر اشرف صاحب سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ انتظامیہ کی بنتی ہے. جو ادارے ہیں، جو پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو ریٹ لسٹ ہے اس پر عمل درآمد کروائیں، خودارا کروائیں، کیونکہ عوام اس وقت بہت پریشان ہے اور مہنگائی کی چکی میں عوام پستی چلتے ہیں. اپنی اگلی خبر کی جانب بات کریں گے. گیس بحران کے حوالے سے کراچی میں گرمیاں آ گئی ہیں، سردیاں ختم ہو چکی ہیں، لیکن گیس بحران ختم نہیں ہوا. ابھی بھی کراچی کے کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر گیس کی پریشر میں ایک تو کمی ہے، دوسرا گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے، جس کے باعث جو گھریلو خواتین ہیں ان کو کھانا بنانے میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کراچی کے علاقے کورنگی، شاہ فیصل کالونی، لانڈھی اور ملیر کے کئی علاقے جو ہیں اس وقت متاثر ہیں. لیاری، شو مارکیٹ، گارڈن اور کلفٹن کے علاقے بھی اس میں شامل ہیں. سی این جی اسٹیشنز کی بات کی جائے تو 3 روز تک سی این جی اسٹیشنز بند تھے، آج صبح کھول دیے گئے ہیں. اچھا اشرف صاحب، یہ جو 3 دن سی این جی اسٹیشنز بند کیے جاتے ہیں، گھریلو صارفین کو تو کوئی اس سے وہ فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ چھٹی والے دن بھی گیس میں ایون میں اپنے گھر کی بات کروں ڈی ایچ اے میں، تو وہاں پر بھی گیس کی یہی کمی کا سامنا تھا، گیس کے پریشر میں کمی کا سامنا تھا. میں یہ ہم بھی بتا رہے ہیں، ہم تو پورے آپ دیکھیں ہم نومبر سے یہ خبر دی تھی کہ سی این جی 2.5 مہینے کے لیے بند ہو رہے ہیں. ہم نے نومبر سے بولا تھا انڈسٹری کو گیس نہیں ملے گی، ہم نے نومبر سے بولا تھا کہ یہی امپیکٹ ہوگا جو ہمیں انفارمیشن ملی، لیکن سوئی صدر گیس نہیں مان رہا ہے. ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ان علاقوں میں ہم جیسے ہم سے رابطہ کرتے ہیں، جو ہم نے خبریں دی ہیں ان علاقوں سے ہمیں لوگ رابطہ کرتے ہیں، بتاتے ہیں وہ، تو ہم اس کے باوجود جو ہے وہ وہاں پہ کچھ نہیں کرے. اس کا سسٹم یاد ہے، ہم کئی بار ہم بول چکے. ایک سسٹم ہے جو ان کا UFG جو ہے ان اکاؤنٹنٹ فار گیس، جو گیس لیکیج ہے پائپ لائنوں میں، بہت سمپل طریقہ ہے. 18% آپ سوچیں 18% ان کے لاسز ہو رہے ہیں. ان کو جو کراچی میں یہ جو علاقے ہیں نا اپنے نام دیے ہیں، جس میں آپ کورنگی، شاہ فیصل، لانڈی، ملیر، لیاری، شو مارکیٹ، گارڈن، کلفٹن. اب کلفٹن میں ان کو سوچنا پڑے گا کلفٹن میں کیا مسئلہ ہے. کلفٹن میں انڈر گراؤنڈ جب آپ پائپ ڈالتے ہیں، لوہے کا پائپ، یہاں جو سمندر کا پانی ہے اس کو گلا دیتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، اب وہاں پہ آپ جائیں تو آپ کیا نہیں آتا ہے، آپ جائیں. اب گھر میں آپ نے دیکھا ہوگا گھر کے باہر جو گیس کا پائپ آ رہا ہے وہ کیسا لیک ہو جاتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے. یہ آ کے صحیح بھی نہیں، آپ فون کرتے ہیں. آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آج آپ کے یہاں گیس نہیں آ رہی، آپ کریں فون، آپ مجھے بتائیے گا کمپلین کے آتے نہیں، پھر ہم کریں گے، پھر دیکھیں کیسے آتے ہیں. اب یہ سرکاری ادارہ ہے نا، اگر آپ بتائیں گے بھی گیس لیکیج ہو رہی ہے تو وہ کہیں گے اچھا جی یہ وہ بچے ہیں گھر پہ، فیملی ہے، خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے، آگ لگ جائے یا ہو جائے، مطلب بہت آرام سکون، ہاں کچھ نہیں ہوتا ہے بھائی، آ جائیں گے. تو یہ ہے کہ یہ ان کو جو گیس جو لیکیج ہو رہی ہے اس کو یہ علاقوں میں پائپ لائن ڈال دیں، یہ آپ کا سسٹم بالکل صحیح ہو جائے گا. یہ ہم نے اچھا یعنی گیس کی جو شارٹیج ہے وہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ کئی علاقوں میں گیس جو ہے ضائع ہو رہی ہے، لیکیج ہو رہی ہے اور اس کی کوئی مرمت، کوئی مینٹیننس نہیں ہو رہی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. مطلب اور جو گیس آ رہی ہے، ہم اب سوچیں نا کہ آپ 100 روپے کی گیس اگر کہیں پہ پائپ میں ڈال لی ہیں اور 20 روپے کی ضائع ہو رہی ہے تو آپ کیسے سب لوگوں کو گیس دیں گے؟ نہ آپ انڈسٹری کو دے پا رہے ہیں، آپ نہ گھریلو صارفین کو. آپ بول رہے ہیں کہ گھریلو صارفین ٹاپ نمبر پہ، تو گھریلو صارفین کی جو پائپ لائن ہے وہ تو چینج کر دیں. PCHS میں ہم نے کئی دفعہ رپورٹ چلائی ہے، ہم نے لیاری کی چلائی ہے وہاں پہ. اب آپ لیاری میں غریب آدمی ہیں، وہ کھانا روڈ پہ وہ
گھر میں کھانا تو بنانا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا لیاری میں, کماڑی میں, ان سب میں وہ غریب لوگ ہیں, اور وہاں پہ کیا ہے کہ وہ مجبور ہو کے لکڑی جلا کے گیس سلنڈر پہ کھانا بنایا. گیس سلنڈر تو میں بہت ڈرتا ہوں, آپ کو بتائیں, وہ تو بہت خطرناک ہے, مگر ہم کیونکہ ہمارے معلومات نہیں ہے اس لیے, کیونکہ 2 نمبر سلنڈر ہوتے ہیں, خدا نخواستہ وہ لیکیج ہو رہے ہوں تو LPG بہت خطرناک ہے. ٹھیک ہے, اب وہ ہیویئر دین ایئر ہے تو آپ کے نیچے رہتی ہے, اور جب تک وہ جل نہیں جائے گی وہ آگ لگی رہتی ہے. اور سوئی گیس جو ہے آپ کی لائٹر دین ایئر ہے, یعنی ہوا سے ہلکی ہے, تو وہ نکلتی ہے تو اوپر وہ اتنی خطر ہے, اگر لگے گی وہ پائپ میں ہی لگ جائے گی, یہ نہیں ہوگا کہ پورے گھر ایک دم سے جی. تو LPG بہت خطرہ, کیونکہ اس میں دھماکہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, کیونکہ سلنڈر سے نکل رہی ہوتی ہے ایک جگہ سے, کیونکہ لیکوڈ پیٹرولیم گیس ہے وہ ہیویئر دین ایئر ہے, تو وہ نیچے رہتی ہے تو وہ بہت خطرہ ہوتی ہے. بھائی اس کا ایک یہ ہے سسٹم کہ یہ CNG کھولنے سے بند کرنے سے ان کے سامنے کہ گرمیاں آ گئی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کی جو گھریلو صارفین ہیں وہ ویسے کہ ویسے ہی پریشانی کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے. ایک طرف گیس بحران, دوسری طرف کراچی والوں کی مشکلات جو ہیں وہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. ابھی گرمیوں نے دستک دی ہے کہ پانی کا بحران جو ہے کراچی میں سر اٹھانے لگا ہے. اس حوالے سے بات کریں گے لیکن اس بریک کے بعد. جی ایک بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں سٹی ایٹ 10 میں. میں ہوں زہرا رضا, اور اب بات کریں گے کراچی کے علاقے اجمیر کی, جہاں پر پانی کا بحران جو ہے وہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. ایک طرف گیس بحران کی اب نے بات کی, دوسری طرف پانی بحران. ابھی گرمیاں آئی نہیں کہ پانی کا بحران جو ہے وہ سر اٹھانے لگا ہے. ویسے ہی کراچی کی بات کریں تو کراچی کو جتنی ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق پانی نہیں ملتا, نصف حصہ اس کا ملتا ہے. اور اب خواجہ اجمیر نگری سیکٹر 5-3C کے 500 سے زائد گھرانے ایسے ہیں جہاں پانی اس وقت موجود نہیں ہے, وہ پانی سے محروم ہیں. بڑے ہی افسوس کے بعد کہ اتنے سالوں میں 73 سالوں میں ہم اپنے شہریوں کو بنیادی سہولتیں نہیں دے پائے ہیں. انتظامیہ کی بات کریں, واٹر بورڈ کی بات کریں, کس کی ناکامی ہے, اس حوالے سے بات کرتے ہیں. جی اشرف صاحب کیا کہیں گے, واٹر بورڈ کی ناکامی ہے, صوبائی حکومت, شہری حکومت, ضلعی حکومت, وفاقی حکومت, کون ذمہ دار ہے؟ دیکھیں سب ہیں اس کے ذمہ دار. دیکھیں بہت سمپل ہے, کراچی سمندر کے پاس ہے پھر بھی پیاسا ہے, ایک سلوگن ہے میرا, مطلب جو میں اس کو, آپ کویت میں جائیں, میں کویت گیا ہوں, دبئی میں جائیں, وہاں جو سمندر کا پانی ہے, ٹھیک ہے, جس علاقے میں مطلب جو جہاں سمندر ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں, واٹر ڈیسیلینیشن پلانٹ لگاتے ہیں. سمندر کے پانی کو, کھارے پانی کو میٹھا کرنے کا پلانٹ ہوتا ہے وہ, اور وہ آپ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بہت ہوتا ہے. اب آپ جن علاقوں میں اب پانی کتنا ہے سمندر کا, لیکن ہمارے یہاں صرف باتیں ہیں, مطلب آپ کے کان جو ہے نا پک جائیں گے. ہر گورنمنٹ نے آ کے وعدے کیے ہیں, واٹر ڈیسیلینیشن پلانٹ لگا دیں گے, انہوں نے لگایا تھا, مطلب سے زبان سے لگایا ہے, مطلب حقیقت میں نہیں لگا. حکومتیں جانے لگتی ہیں تو بڑے بڑے منصوبے پلان کر دیے جاتے ہیں. مطلب آپ زبانی اگر بات کریں گے تو کراچی میں 10 پلانٹ لگ چکے ہیں. جی حقیقت میں نہیں, زبانی. ہر گورنمنٹ جو آئی ہے اس نے پلانٹ لگا دیا ہے یہاں پہ, واٹر ڈیسیلینیشن پلانٹ. ان کو کوئی آ کے بتاتا ہے کام میں, اور وہ آ کے عوام کو بتا دیتے ہیں, عوام کہتے ہیں بھائی پانی کا مسئلہ حل ہو جائے. 1 ارب 10 کروڑ گیلن روز کی ڈیمانڈ ہے کراچی کی آبادی کے لحاظ سے. اس میں 55 کروڑ گیلن پانی یومیہ دیا جاتا ہے, جس میں سے 20% چوری ہوتا ہے. وہ ٹینکر کے ذریعے کلفٹن, ڈیفینس, PCHS, اور آپ جائیں یہاں, اگر ڈیفینس میں ہم جہاں ہیں, ڈیفینس میں ہمارا آفس ہے, ہمارے یہاں پانی نہیں آتا ہے, ٹینکر آتا ہے, آپ پیسے دیں ٹینکر آ جائے, ہمارا گھر ہے پانی نہیں آتا, ٹھیک ہے. اب یہاں ڈیفینس میں تو بھائی وہ امیر ترین لوگ رہتے ہیں, وہ 7,000 روپے کا, 5,000 روپے کا ہفتے میں 2 ٹینکر ڈلوا سکتے ہیں, مگر غریب آدمی نہیں ڈلوا سکتا ہے. میں آپ کو بتاؤں جو ہم نے رپورٹنگ کی ہے مختلف علاقوں میں, نارتھ کراچی, لیاری, کماڑی, ان سب میں, مطلب آپ کتنے قریب ہے سمندر کے, وہ لیاری اور کماڑی, لیکن وہاں پانی نہیں آتا. وہ کیا کرتے ہیں, وہ محلے والے مل کے 2,000 روپے کا ٹینکر لاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ 500 روپے دیتے ہیں. اب وہ غریب آدمی کے لیے وہ 500 روپے نا بہت بھاری ہے, بہت بھاری ہے. صحیح بات. آپ وعدے کرتے ہیں, آپ پورے نہیں کرتے ہیں, اور وہ کیسے زندگی گزار رہا ہے. مطلب آپ سوچیں بالٹی میں پانی لے کے جا رہا ہے, وہ ایک ایک بالٹی کے پیسے دیتا ہے. یہ کہاں رہتے ہیں ہم. کراچی جو ہے 7 انڈسٹری زونز ہے, کراچی میں 2 پورٹ ہیں, کما کے دیتا ہے کراچی, ہزاروں ارب روپے کما کے دیتا ہے. یہاں کراچی میں وجہ کیا ہے, جتنی کراچی والوں کی ڈیمانڈ ہے تو اس کے مطابق پانی کی سپلائی کیوں نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کمائی, وجہ یہ ہے کرپشن, وجہ یہ ہے کہ رشوت, وجہ یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے کمائی اپنا گھر بھرنا ہے, اپنا بینک بھرنا ہے. آپ اتنے سالوں میں اگر پوچھیں 12 سال میں K4 منصوبہ, آپ حیران ہوگی, پہلے ہمیں
بجٹ میں کہا گیا 64 کروڑ گیلن پانی یومیہ دے گا وہ. اب وہ اپڈیٹ ہوتے ہوتے میں نے اس کو 3 سال پہلے بولا تھا یہ نہیں بنے گا 3 سال, وہ نہیں بنا. اب اس کے بعد اب اس کو 24 کروڑ سے 25 کروڑ گیلن کر دیا ہے. مطلب آپ کراچی کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے, جو 64 کروڑ کم کر کے آدھا کر دیا, اور وہ پلان بھی نہیں بنا. اور ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ 2023 تک یہ اس کی کمپلیشن جو ہے وہ ہو جائے گی. وفاق نے ٹیک اوور کر لیا ہے, تو ابھی بھی اس پہ کچھ کام ہو رہا ہے, توقع ہے کہ 2023 تک یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. دیکھیں پہلے جو ٹنل اور ان سب کے ذریعے یہ وہی پانی ہے جو ہم پرانا سسٹم ہے قدرتی طور پہ جو بنا کرلی جھیل ہمیں مل گئی تھی, وہاں سے جو پانی آ رہا ہے جو آپ کا دریا سندھ سے پانی وہاں جمع ہوتا ہے, پھر کراچی کے لیے آتا ہے. پھر دوسرا آپ کا ہب ڈیم ہے. اب وہ بلوچستان میں بارش ہوتی ہے, اللہ بارش برساتا ہے تو وہاں پانی جمع ہوتا ہے, وہ پانی آتا ہے. پہلے وہ سوکھ گیا تھا, پھر وہاں پہ پانی آیا, وہاں سے بھی اب پانی آ رہا ہے جو برسات بلوچستان میں ہوئی تھی, اور یہ یہاں سے. تو آپ میکسیمم جاتے ہیں 55 کروڑ یا 60 کروڑ گیلن, تب بھی 50% شارٹ فال ہے. اب یہ منصوبہ آ رہا ہے جو کتنا دے گا 25 کروڑ, تو آپ کا 1 ارب سے زیادہ ہے, تب بھی آپ کا شارٹ فال ہوگا. انڈسٹری پیسے دے کے پانی خرید رہی ہے, گھر عوام ہر کوئی, دفاتر کلفٹن ڈیفینس پیسے دے کے آپ کو پانی مل جائے گا. مگر یہاں پہ جو یہ لوگ ہیں, کیونکہ دیکھیں یہ مافیا ہے نا اس میں. تو یہی بات ہے نا کہ پانی, اگر ہم بات کریں پانی کی قلت ہے. ابھی بھی خواجہ اجمیر جو سوسائٹی ہے وہاں کے کئی علاقے, کئی ایسے گھر ہیں جہاں پر پانی بالکل موجود نہیں ہے, پینے کا پانی نہیں ہے, نلوں میں پانی نہیں ہے. وہ لوگ ٹینکر استعمال کر رہے ہیں جیسا کہ آپ نے بتایا کہ سب مل کے. تو یہ جو ٹینکر ہے, مافیا ہی ہم اس کو کہیں گے, ان کے پاس پانی کہاں سے آ جاتا ہے؟ وہ یہی تو سوال ہے. دیکھیں 6 ہائی ٹرینڈ ہیں قانونی کراچی میں, 6 ان آفیشیل یعنی کہ غیر قانونی تو آپ پوچھیں نہیں, یہ جا کے کارروائی کر دی. دیکھیں واٹر بورڈ کے ملی بھگت کے بنا جو یہ نہیں چل سکتے. پانی کیسے ملے گا ٹینکر کو؟ اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ 6 ہائی ٹرینڈ ہیں, اس سے یہاں پہ 6000 ٹینکر ہیں. مطلب کراچی اتنا بڑا ہے, 6000 پانی کے ٹینکر, اتنی بسیں نہیں ہیں. آپ سوچیں کیوں؟ کیونکہ بزنس ہے. اب ڈیفینس میں کلفٹن میں جو گھر ہیں کتنے ہیں, اس کو روز کا 1 دن چھوڑ کے پانی ملنا ہے تو ان کو ٹینکر چاہیے نا. بالکل. اب کہاں سے آتا ہے؟ 6 ہائی ٹرینڈ ہیں. ایک ہائی ٹرینڈ تو میں نے دیکھا جو ہمارے گلشن سے بالکل یونیورسٹی روڈ پہ آخر میں جائیں گے صفورہ پہ, وہاں سے وہ صفورہ سے وہ ہائی ٹرینڈ سے وہ پانی بھرتا ہے اور ڈیفینس تک آتا ہے. رستے بھر ہم دیکھتے ہیں پوری سڑکیں برباد کر رہے ہیں, وہ ایکسیڈنٹ کرتے ہیں, وہ ان کو کوئی روکنے والا نہیں, کیونکہ ہر جگہ وہ پیسے بھی گر رہا ہوتا ہے ان میں سے. ٹھیک ہے, بائک والے سلپ ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا, مطلب ہم نے ایسی خبریں دی ہیں کہ بائک والا فیملی کے ساتھ جا رہا ہے, ٹینکر نے چڑھا دیا. بھائی کہیں نہیں ہوتا ہے ایسا, یہاں ہو رہا ہے. اور آئے دن ساتھ میں دیکھیں آپ پرسنٹیج دیکھیں تو جو ٹینکر کی وجہ سے یہ مطلب کیا سمجھتے ہیں اشرف صاحب کہ ٹینکر مافیا اتنا اسٹرانگ ہے, حکومت سے زیادہ اسٹرانگ ہے, یا ان کو کسی سرپرستی حاصل؟ سب کی سرپرستی حاصل ہے. اتنا ہیوی لوڈ کے ساتھ جب وہ چلا رہے تھے اتنی اسپیڈ میں, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس شہر کے سب کچھ ہیں, کیونکہ پیسے دے رہے ہیں. وہ پانی بھی چوری کر رہے ہیں, پانی بیچ بھی رہے ہیں, کیونکہ ایک ٹینکر 7-7 ہزار کا بکتا ہے, تو کسی کو بھی مار دیں گے 7,000 روپے کے لیے. ان کا روز کے اب 6,000 ٹینکر چل رہے ہیں اگر کراچی میں, اور 6,000-7,000 کما رہا ہے وہ, روز کے کروڑوں روپے بنتے ہیں. وہ کون چھوڑے گا بھائی؟ مہینے کا لگائیں تو اربوں روپے بنتے ہیں. یہ بزنس ہے, اور یہ کیونکہ ہم لوگ بزنس کا کرتے ہیں تو ہمیں بہت سمپل سی فگر لگتی ہے, لیکن جو وہ وہاں پہ کاروبار میں ملوث ہیں وہ کچھ نہیں بولتے. ایک مطلب کہ پمپنگ اسٹیشن پہ پمپ خراب ہے, اس کے لیے 500 گھروں کو پانی نہیں مل رہا ہے. تو مجھے یہ بتائیں واٹر بورڈ کے ایم ڈی کے ساتھ کیا کرنا چاہیے, یا اس علاقے کے ایچ سی این کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ بالکل, یہ واٹر بورڈ کی بالکل نااہلی قرار اس کو دے سکتے ہیں. ہماری حکومت جو اس وقت ناکام نظر آتی ہے عوام کو, کراچی کے شہریوں کو, جو ان کی بنیادی حق ہے, جو ان کی بنیادی سہولت ہے. تو اسی حوالے سے ہمارا پروگرام بھی, ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم کراچی کے ایشوز کو حل, تاکہ ان مسائل کا حل نکل سکے. چلتے ہیں اپنی اگلی خبر کی جانب. بات کریں گے, ایک اچھی خبر آپ کو دیں گے کہ کراچی میں جو ہے وہ ویکنڈ بازار کا آغاز کر دیا گیا ہے, اور حکومت اور کے ایم سی کا شہریوں کے لیے یہ ایک بہترین اقدام ہے, جس میں کھانے پینے کی اشیاء سمیت دیگر اشیاء کے سٹالز بھی لگائے جائیں گے. تاجروں نے حکومت کے اس اقدام کی تعریف کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ اس جو بازار ہے ویکنڈ بازار, اس پہ چیزیں مناسب قیمتوں پر موجود ہوں گی, جس میں کتابوں سے لے کر کھلونے, جوتے اور کھانے پینے کی اشیاء, سبزی, پھل, الیکٹرانک آئٹمز, یہ تمام اشیاء کے سٹال سجائے جائیں گے. اور یہ جو بچت بازار ہے, جو ویکنڈ بازار ہے, وہ ہر ہفتے اتوار کو لگایا جائے گا. بڑی اچھی
بات ہے ایک زمانہ تھا کہ جب بہت زیادہ بچت بازار اور ویکنڈ بازار لگائے جاتے تھے، لیکن پھر اس پر پابندی لگا دی گئی، تو اب دوبارہ سے اس کا آغاز ہوا ہے۔ جی اشرف صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بہت اچھا اقدام ہے، کیونکہ لوگ پریشان ہیں، کیونکہ اب بازار میں جانے میں مشکلات ہوتی ہیں، تو ایک جگہ پہ آپ کو بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں۔ ایک تو فائدہ اس کا یہ ہے کہ ایک جگہ پہ بہت ساری چیزیں مل رہی ہیں، پھر دوسرا کہ پرائسز تھوڑی کم ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر مارکیٹ۔ ہاں، کیونکہ وہ ان کے خرچے وغیرہ یہ سب بہت ہوتے ہیں، یہاں پہ ایک کمپٹیشن ہوتا ہے، تو اس چکر میں وہ سستا بھی بیچ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ ہے کہ کھانے پینے کے بھی، میں بھی جو دیکھ رہا تھا رپورٹ چلی تھی ہمارے یہاں، کہ کھانے پینے کے اسٹالز بھی ہیں، کیونکہ فیملی جب جاتی ہے لیڈیز تو وہ تو کھانا کھائے، آپ بھی باہر جاتی ہوں تو کھانا تو ضرور کھاتی ہوں، کچھ برگر تو وہاں پہ ایک آپشن مل جاتا ہے۔ جیسے طارق روڈ جاتے ہیں شاپنگ کرتے ہوئے تو آپ کو فاسٹ فوڈ وغیرہ ملتا ہے، تو اسی طریقے سے یہاں پہ شاپنگ بھی کرنے، کھانے پینے کی فاسٹ فوڈ بھی مل جائے گی۔ اور ساتھ میں یہاں پہ یہ ہے کہ پرانے کپڑے، جوتے، یہ سارے، کیونکہ جو مڈل کلاس بھی اب جو حالات ہیں اس میں پریشان ہیں، تو ایک چھت تلے یعنی کہ ہفتہ اتوار 2 دن ان کو آپشن مل جائے گا وہاں پہ سب کچھ، یعنی کہ جیسے ہم بچپن میں جاتے تھے، میں جب نارتھ اسلام آباد میں تھا تو وہاں پہ حیدری مارکیٹ کے پاس اتوار بازار رکھتا تھا، تو وہاں پہ وہ سبزی وغیرہ یہ وہ، اب وہ ایک ساتھ سبزی والے 3-4 بیٹھے ہوئے ہوتے، تو لڑائی میں نا آپس کمپٹیشن میں، اب وہ کہہ رہا ہے کہ 50 روپے ٹماٹر، وہ کہہ رہا ہے 40 روپے ٹماٹر، کمپٹیشن ہوتا ہے نا کہ بھائی وہ گاہک کو کھینچ رہا ہے تو میں کھینچتا ہوں، تو یہ کمپٹیشن میں عوام کا فائدہ ہو جاتا ہے، یہ اچھی چیز ہے، ایسی اور بھی جو ہے شہر میں ہونی چاہیے۔ اچھا یہ بند کیوں کر دیے گئے تھے؟ پہلے اتوار بازار بھی لگتا تھا ڈی ایچ اے میں، لیکن وہ بھی پھر بند کر دیا گیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں یہ ڈی سی کی جانب سے ہوا تھا، کیونکہ سپریم کورٹ بھی ایکشن لے رہی تھی، جہاں پہ جو سرکاری زمینیں تھیں وہاں پہ یہ مطلب پورا طور پہ بیٹھ جا رہے تھے یہ، ٹھیک ہے، مطلب سمجھنے کہ ایکچوئل بنا کے کہ بازار بنا دیا، تو اس کی اجازت نہیں ہے، آپ لگائیں اوپن ٹینٹ لگائیں، اس کو کھول کے لے جائیں، تو وہاں پہ پورے پکے انہوں نے وہ بنانے شروع کر دی جس کی اجازت نہیں، اس کے بعد ان کو نوٹس دیا گیا تھا، پھر وہ پیسے، کیونکہ پھر اس میں بھی مافیا آ گیا تھا نا کہ وہ اس کو بک کر لیا ہے اور وہ کہنے ہمارا ہے، وہ کے ایم سی کو پیسے نہیں مل رہے تھے، تو اس کے بعد ان کا ختم ہی کر دو، تو پورے شہر بھر میں، اور ساتھ ہی سب سے زیادہ سختی آئی تھی کووڈ کے بعد، ہم 2 سال میں بالکل ہی بازار جو ہے، کیونکہ ایک خطرہ ہو گیا، تو اس کے بعد ایک ایک کر کے پھر اس کے بعد کھلنے میں آپ کو پتہ ہے ایک فیصلہ کر کے تو بند تو کر دیا، کھلنے میں ٹائم لگتا ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، ایک اچھی بات ہے، اچھی خبر ہے کراچی والوں کے لیے کہ یہ جو بچت بازار ہیں، جو ویکنڈ بازار ہیں، اس کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور ہر ہفتے اور اتوار کو کلفٹن میں یہ بازار لگایا جائے گا، تو آپ لوگ وہاں جا سکتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں اس سمیت جو گھر کے گھریلو اشیاء کی جو چیزیں ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہیں۔ چلتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی جانب، بات کریں گے آسٹریلیا اور کراچی کے دوران جو اس وقت ٹیسٹ میچ جاری ہے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں، اس حوالے سے دوسرے ٹیسٹ میچ کے دوران ہم نے دیکھا کہ جو شائقین کرکٹ ہیں انہوں نے آسٹریلیا کی جو ٹیم ہے اس کا بہت ہی اچھے سے استقبال کیا۔ کئی ایسے شائقین کرکٹ ہمیں دکھے جنہوں نے آسٹریلیا کی ٹیم کراچی آنے پر کچھ ایسے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جس میں انہوں نے ان کو مزہ کرتے ہوئے بھی وہ نظر آئے اور جشن مناتے ہوئے بھی نظر آئے۔ بہت سارے پیغامات انہوں نے شیئر کیے، جیسے خاتون مداح نے کہا کہ اسمتھ کو بریانی کھانے کی دعوت دے دی۔ انہوں نے کہا کہ جو ان کے ہاتھ میں پلے کارڈ موجود تھا اس میں لکھا تھا کہ رات کھانے پر آؤ، میری امی بریانی بہت اچھی بناتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور غیر ملکی تماشائی بھی نظر آیا ہمیں، جس نے اپنے جو ہاتھ میں بینر اٹھایا ہوا تھا، انہوں نے لکھا اپنی والدہ سے انوکھا مطالبہ کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ موم میں پاکستان منتقل ہو رہا ہوں، لہٰذا میرے لیے کپڑے بھجوا دیں۔ اس طرح کے بہت سارے بینرز ہمیں دکھے۔ ایک شخص نے لکھا کہ جب وہ 1998 میں آسٹریلیا کے آخری دورے پر نیشنل اسٹیڈیم میں آیا تھا تو وہ کتنا جوان تھا۔ اسی طرح کے بہت سارے بینرز ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ شائقین کرکٹ نے کس طرح سے ان کا استقبال کیا۔ بہت ہی اچھی بات ہے۔ کیسے اشرف صاحب آپ دیکھیں گے مختلف بینرز اٹھائے ہوئے تھے، آسٹریلیا کی ٹیم کو ایک طرح سے ویلکم بہت اچھے انداز میں کیا۔ جی بالکل، کراچی والے آپ کو پتہ ہے ہر کسی کو کیسا ویلکم کرتے ہیں، اور یہ ہماری کئی سالوں کے بعد جو ہے آسٹریلوی ٹیم آئی ہے یہاں پر، اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا تھا آسٹریلیا کی ٹیم جو یہاں پہ آتے ہیں تو کھانے پینے کا ان کو بہت شوق ہے، کیونکہ اس پہ سیکیورٹی بہت ٹائٹ ہے جس کی وجہ سے ان کو ادھر موومنٹ نہیں ہے، مگر انہوں نے خواہش کا اظہار، ہم نے وہ بھی محمود صاحب جو ہمارے سینئر رپورٹر ہیں اسپورٹس کے، انہوں نے ان کے میسیج بھی چلائے کہ ہمیں کراچی آ کے، یہاں کراچی کی بریانی بہت مشہور ہے اور دیگر چیزیں، تو وہ کھانے کا بہت شوق ہے کراچی میں آ کے، فش بہت مشہور ہے،
تو اسی کو دیکھتے ہوئے تو یہاں پہ ایک تو میچ تو دیکھ رہے تھے اور اتفاق کے سنڈے تھا تو ہم میرے بھی بہت سارے دوست گئے کیونکہ وہ کہ اتنے سالوں کے بعد آسٹریلیا ٹیم آئی ہے تو کہہ رہے ہیں ہمیں ویلکم کرنا چاہیے. گرمی کیسی تھی کل بھی آپ نے دیکھی, اس کے باوجود وہ ٹیسٹ میچ دیکھنے گئے. اور یہاں پہ وہ جو گراؤنڈ میں جو بینر لے کے بیٹھے ہوئے تھے لوگ وہ یہی نہیں جو غیر ملکی آئے ہوئے تھے. وہ ایک کا جو میں نے دیکھا تھا کیونکہ وہ میچ دیکھ رہا تھا اس میں کہا کہ مما میں شفٹ ہو رہا ہوں, میں شفٹ ہوں, میرے کپڑے بھیج دیں. یہ ایسا پیغام ہے کہ یہ ایک میسج ہے جو ہم باہر دے رہے ہیں. اور یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ بھی دے رہے ہیں کہ ہم اتنی محبت کرتے ہیں, آئے میرے گھر آئیں, آپ بریانی کھائیں. اس کے علاوہ کھانوں کی دوسری دعوت کے آئیں, ہم آپ کو دعوت, مطلب ایک کھلے دل سے ہم ان کو ویلکم کر رہے ہیں. اور اس وقت یہ کچھ یہاں شہریوں کو پریشانی ہے کہ جو میچ کی وجہ سے, لیکن جو آئے ہوئے مہمان ان کی سیفٹی کے لیے ہمیں یہ سب برداشت کرنا ہے. اور یہ ہے کہ ہم کرتے ہیں کہ یہ اور پوری ٹیم, اور سب سے میری بھی خواہش ہے ایک اور, جیسے میں نے ابھی دیکھا تھا کہ ایک اور مردہ نے جو اٹھایا ہوا تھا کہ آپ پاکستان جو پی ایس ایل ہے اس میں آئے. لوگوں نے یہ بھی کچھ بینرز اٹھائے تھے کہ پی ایس ایل میں بھی انہوں نے خواہش ظاہر کی, جو ان کے فیوریٹ کھلاڑی ہیں آسٹریلیا کی ٹیم کے. یہ میری بھی خواہش ہے کیونکہ آئیں, کیونکہ دیکھیں جب وہ آپ آتے ہیں تو آپ کا ایک ایمبیسڈر بن جاتا ہے, برانڈ ایمبیسڈر ہوتا ہے وہ, جو کہ پاکستان میں آ کے آسٹریلیا ٹیم ماشاءاللہ بہت نمبر 1 پہ ہے. اور آئے وہ تو وہ اگر آتے ہیں ہمارے تو ہمیں دنیا میں ہمیں اور اس کی وہ ملے گی کہ ہم اس کو اتنی سیفٹی کے بعد, کیونکہ ابھی انہوں نے دیکھا ہے تو کمفرٹ زون میں آ گئے ہیں. جو آپ میچ دیکھ رہے ہیں پورے لاہور کا ماشاءاللہ, مطلب جو وہاں کے وہ ہے پنجاب میں جو وہ آپ کراچی میں ہو رہا ہے, تو سیفٹی سیکیورٹی ان سب کو دیکھ کے ان کا بھی دل تھوڑا سا کھلے گا. اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا تو یہی کریں گے کہ آئیں وہ, اور اس کے علاوہ آگے جا کے اور آپشن کھلے گا ہمارے. بالکل آپ نے صحیح کہا, بہت ہی اچھی بات ہے جس طرح سے پاکستانیوں نے ویلکم کیا, اور پاکستانی ہمیشہ ایسا کرتے ہیں. اور یہ جو بینرز تھے یہ ایک پیغام بھی تھا کہ پاکستان ایک سیف اور سیکیور ملک ہے اور بہت ہی محبت کرنے ہیں یہاں کے. مزید بات کریں گے لیکن فی الحال وقت ہوا ایک بریک کا, کہیں مت جائیے, دیکھتے رہیے سٹی ایٹ 10. ویلکم بیک. ایک بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں. میں ہوں زہرا رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. پروگرام کے اس حصے میں ہم ایک بہت ہی اہم موضوع کے حوالے سے بات کریں گے جو کہ ریلیٹڈ ہے آپ کے ڈیٹا کی سیفٹی کے حوالے سے. آپ کی چاہے وہ پکچرز ہوں, ویڈیوز ہوں, آپ کا کانفیڈینشیل کچھ ایسے ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں, کچھ سینسٹیو ڈیٹا ہوتا ہے جو کہ کمپنیز کے پاس ہوتا ہے. کمپنیز کی بات کریں یا انڈیویجول, آپ دونوں کو جو ہے وہ اپنے ڈیٹا کی سیفٹی بہت زیادہ کرنی چاہیے, ضروری ہے. آج کل اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ لیک ہو جاتا ہے یا چوری ہو جاتا ہے. تو ایسا کیا کریں, کس طرح سے ہم اپنے اکاؤنٹس کو سیکیور کر سکتے ہیں, اپنی ای میل اکاؤنٹ, خاص طور پہ اگر گوگل اکاؤنٹ کو کی بات کی جائے, جس سے ساری, جب آپ کوئی نیا موبائل لیتے ہیں فار ایگزامپل, تو آپ کا جو اپلیکیشن ہے وہ گوگل اکاؤنٹ کے سے کنیکٹڈ ہوتی ہیں. آپ کو گوگل اکاؤنٹ بنانا پڑتا ہے, گوگل ڈرائیو. نہ صرف آپ کا ڈیٹا بلکہ آپ کے جو کانٹیکٹس ہیں وہ بھی اس سے سنک ہوتے ہیں. تو اپنے اکاؤنٹس کو محفوظ کیسے کر سکتے ہیں, اس حوالے سے بات کریں گے, کیونکہ سائبر کرائم جس حساب سے بڑھ رہا ہے, ایک پوری انڈسٹری بن چکا ہے. تو اس ماحول میں اپنا ڈیٹا, اپنی جو چیزیں ہیں ان کو سیو کرنا بہت ضروری ہے. ہمیں اسٹوڈیو میں اس وقت جوائن کیا ہے ظفر بیگ نے, جو کہ سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں. ان کو ویلکم کرتے ہیں اور ان سے بات چیت کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں. السلام علیکم ظفر صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. سائبر کرائم کی اگر بات میں کروں تو بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. انفیکٹ یہ پوری انڈسٹری بن گیا ہے. بڑے بڑے لوگ باقاعدہ اسکلڈ مطلب سیکھ کر جو ہے وہ یہ کرائم کر رہے ہیں. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ لاسٹ 5 years میں سائبر کرائم ہیو ایوالوڈ. جی. سائبر کرائم ایک انڈسٹری تو بن چکا ہے, بٹ ڈو یو نو ہاؤ بگ دس انڈسٹری از؟ اٹس اپروکسیمیٹلی a $2 trillion industry. And like any other industry, investment seeks opportunities. اور سائبر کرائم کے اندر اپرچونیٹیز بہت ہیں. اچھا. کیوں؟ کیونکہ آج کل کے دور میں جو سب سے امپورٹنٹ ریسورس ہے دیٹس ڈیٹا, ناٹ گولڈ, ناٹ سلور. آپ کا موبائل ہے کوئی جائے, آپ کا موبائل چھن جائے, سب سے پہلے آپ کو اپنے ڈیٹا کی فکر ہوتی ہے, رائٹ؟ تو ڈیٹا از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان دا ورلڈ ٹوڈے, ٹوڈیز ورلڈ. پھر اگر آپ دیکھیں سائبر کرائم کو, تو سائبر کرائم 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ٹورڈز منی, پیسے کے لیے کیا جا رہا ہے. دوسرا ہوتا ہے ٹیررزم, یا آپ کے ملٹیپل کنٹریز ہیں جنہوں نے سائبر آرمیز بنائی ہوئی ہیں, تو وہ ایک الگ ڈومین ہے. اپروکسیمیٹلی جو ایک سروے ہے اس کے حساب سے
there are 100 countries across the globe جن کی اپنی سائبر آرمیز ہیں. they are investing into cyber armies and among those 20 are very serious players اور وہ مطلب اپنے اینیمیز کو ڈی ملیٹرائز کرنے کے لیے یہ سائبر کرائمز کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. ان کا موٹیو یہ نہیں ہوتا کہ وہ پیسے کمائیں گے. کچھ لوگ ہوتے ہیں مطلب فری لانسرز جو ہیں یا جو ایک انڈیویجول گروپس ہیں وہ تو انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ صرف پیسوں کے لیے جا رہے ہوتے ہیں, مگر کنٹریز آر انویسٹنگ ان ٹو ادر موٹیوز اور اس کے لیے یہ چیز بڑا ڈرامیٹکلی باہر آئی ہے. یو کین سی رشیا اور یوکرین کی وار ہے, اس کے اندر دونوں کنٹریز کی سائبر آرمیز لڑ رہی ہیں. تو یہ کیا ہے مطلب ایوری کنٹری اپروکسیمیٹلی 100 کنٹریز, میں نے آپ کو کہا 100 کنٹریز آر, یہ یو این کے اندر جتنی بھی کنٹریز بیٹھی ہوئی ہیں دے آل ہیو دس پرٹیکولر آرمی جیسے کہتے ہیں ہم. اور اف یو ٹاک اباؤٹ سائبر سیکیورٹی تو چیزیں ایوالو ہوئی ہیں, اپلیکیشنز ایوالو ہوئی ہیں, لوگ ایوالو ہوئے ہیں, سو ڈز دی ہیکرز. کسی زمانے میں کہا جاتا تھا کہ ایگزی فائل ایک ہوتی تھی کہ آپ اسے جو ہے وہ کلک نہ کریں, تو اگر آپ کلک کریں گے تو آپ ہیک ہو جائیں گے, آپ کا سسٹم کمپرومائز ہو جائے گا. آج کل پکچر آپ نے اوپن کی اور آپ کا سسٹم کمپرومائز ہو سکتا ہے. اچھا, پکچر کے پیچھے بیک اینڈ کے اوپر میل ویئر اٹیچ کر کے بھیج دیتے ہیں. پھر وہ میل ویئرس جو ہیں وہ صرف آپ کا سسٹم کمپرومائز نہیں کرتے, وہ آپ کی آئیڈینٹی تھیفٹ کرتے ہیں. دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ کرائم, دیٹس دا موسٹ vulnerable crime that's going on at this point in time. آئیڈینٹی کمپرومائز. اب کوئی ظفر بن کے بیٹھے گا, میرا پورا بینک اکاؤنٹ اس کے پاس ہے, میری فنگر پرنٹس فنگر امپریشنز اس کے پاس ہے, کیونکہ ہمارے موبائل فونس میں جو ہے وہ فنگر پرنٹ اسکینر ہے. ایوری تھنگ کین بی ڈن تھرو اٹ. سمپل ایک پکچر اوپن کرنے سے آپ ہیک ہو جاتے ہیں. تو دیٹس واٹ سائبر کرائم از گوئنگ ٹوورڈز ایٹ دا مومنٹ. اس کے ریمیڈیز ہیں, بہت سی آرگنائزیشنز سروس پرووائڈرز اس کی ریمیڈیز کو دیکھتے ہیں, کرتے ہیں, بٹ اسٹل ہیکرز ایوالو ہیں. ہم نے سب سے زیادہ میں بات کروں ظفر صاحب کہ کیا چانسز ہیں, کس طرح سے آپ کا ڈیٹا یا آپ کی جو پکچرز ہیں, آپ کے ویڈیوز ہیں, لیک ہونے کا خطرہ کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیے, اگر مجھے آج کل کے ہیکرز جو ہیں نا وہ آپ کو ہیک کرنا ہوگا نا, یا آپ کی آئیڈینٹی کمپرومائز کچھ بھی آپ کو کرنا ہوگا نا, تو وہ آپ کو ہیک نہیں کریں گے. they'll hack someone who is close to you. اچھا, بچوں کو ہیک کریں گے. آپ لوگ بچوں کے پاس اپنی آئی ڈیز لاگ ان کر کے ان کو موبائل فونس دے دیتے ہیں. آپ کے بچوں کو ہٹ کریں گے, آپ کی وائف کو ہٹ کریں گے, آپ کے کسی کلوز پرسن کو جس پہ آپ ٹرسٹ کرتے ہیں اس کو ہٹ کریں گے, اس کو ہیک کریں گے, اس کے تھرو آپ کے پاس فائل بھیجیں گے. آبویسلی وہ آپ کا ٹرسٹڈ زون کا بندہ ہوگا, آپ اس کی فائل کو اوپن کریں گے. اچھا, اگر کوئی لنک نہ اوپن کریں یا فائل نہ اوپن کریں, اس کے علاوہ بھی جیسے ای میل اکاؤنٹس ہیک ہو جاتے ہیں, گوگل اکاؤنٹ ہیک ہو گیا, اس پہ بعد پھر ساری ایپلیکیشن, میں نے یہی کہا نا, آئیڈینٹی کمپرومائز ہو گئی. آپ گوگل کو دیکھ لیں, فیس بک کو دیکھ لیں, فارگیٹ پاسورڈ کا تو ہر اس کے اندر ایک سیکنڈ آپشن ہوتا ہے, رائٹ. فارگیٹ پاسورڈ میں کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ سیکرٹ کویشچنز ہوتے ہیں, نمبرز ہوتے ہیں, آپ کے بارے میں کون سا بندہ کون ہے یہ پتہ ہے. فیس بک کا اگر آپ فارگیٹ پاسورڈ کریں تو فیس بک سب سے پہلے آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کی کانٹیکٹ لسٹ میں کون کون سا بندہ تھا. until and unless that person has known you, وہ آپ کو ہیک نہیں کر سکتا. تو دیر از اے نون پرسن جو آپ کو ہیک کرتا ہے, جس کو آپ کی کچھ چیزوں کا پتہ ہوں, کیونکہ اوبویسلی آپ نے کہا کوشچنز آتے ہیں, تو وہ اگر صحیح رپلائی کر سکا تو ہی ہیک ہو سکتا ہے آپ کے. دیکھیں, صحیح رپلائی کر سکا, اس کے علاوہ میں نے آپ کو کہا نا آپ کو ہیک کرنے کے لیے کچھ ایسے سافٹ ویئرز بھی تو آج کل اتنا بن رہا ہے. وہی سافٹ ویئر جو ہیں وہ میل ویئرز ہوتے ہیں بیسکلی. میل ویئرز کیا کرتے ہیں؟ میل ویئرز کسی کے بھی سسٹم کے اندر جاتے ہیں, موبائل ہو گیا, لیپ ٹاپ ہو گیا, کمپیوٹنگ سسٹم ہو گیا, کوئی بھی, اس میں جا کے وہ اس کا سارا کا سارا جو ڈیٹا ہے اسے کمپرومائز کر لیتے ہیں. دے کین ایکسیس ایوری تھنگ وین دے آر ان دا سسٹم. اچھا, اب گوگل آپ نے سنک کیا ہوا ہے, پاسورڈ سارے کے سارے آپ کے گوگل کے اندر ہے. اگر آپ کا سسٹم کمپرومائز ہو جاتا ہے تو آپ کا بینک اکاؤنٹ گیا,
آپ کا فیس بک گیا, آپ کا گوگل گیا, آپ کا جتنا بھی ڈیٹا ہے سسٹم کے اندر وہ گیا. اور گوگل اگر آپ کا گیا تو آپ کا موبائل فون گیا, کیونکہ آپ کا موبائل فون گوگل کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. سملرلی اب میں نے جس طرح سے کہا کہ یہ کہلاتے ہیں اسپیئر فشنگ اٹیکس. اسپیئر فشنگ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اٹیکر جو ہے نا وہ آپ کو اٹیک نہیں کرتا, آپ کے برابر والے کو اٹیک کرتا ہے. برابر والے کو اٹیک کرنے سے انڈائریکٹ اٹیک آپ کی طرف آ رہا ہوتا ہے. وہ برابر والے کا پورا سسٹم کمپرومائز کرتا ہے, اس کے پاس سے آپ کو ایک فائل بھیجتا ہے, آپ اس کی فائل کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, یو گیٹ کمپرومائزڈ ایز ویل. میلویئرس جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو ہوتے ہیں فوراً ایگزیکیوٹ ہونے والے میلویئرس. ایک میلویئرس وہ ہوتے ہیں جو جسے کہتے ہیں, ہم نے بہت دفعہ یہ ابھی ٹیررزم کے اندر ہم نے سنا سلیپر سیلز ہوتے ہیں. میلویئرس بھی سلیپر سیلز کی طرح ہوتے ہیں, وہ رک جاتے ہیں, جا کے بیٹھ جاتے ہیں سسٹم میں, کچھ نہیں کرتے. وہ ایک ٹائم پیریڈ ڈیفائن ہوتا ہے ان کا, جس ٹائم پیریڈ کے اوپر وہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں. اینڈ وین دے ایکٹیویٹس آپ کا پورا سسٹم انکرپٹ کر دیں گے, سارا ڈیٹا آپ کا انکرپٹ ہو گیا. موبائل فون اگر آپ کا انکرپٹ ہو جائے, جتنا ڈیٹا آپ کے موبائل فون میں انکرپٹ ہو جائے, یو ول گیو منی ٹو دیم. مطلب آپ کو اپنا ڈیٹا زیادہ امپورٹنٹ ہے, وہ آپ سے 10,000 روپے چارج کر لیں. اس وقت تو ہیکرز اس لیول پہ آئے ہوئے کہ لوگوں سے 10,000 روپے کے اوپر نیگوسیشنز کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا موبائل فون ہیک ہو گیا ہے, اٹس انکرپٹڈ, رینسم ویئر آ گیا. رینسم ویئر کے اوپر ایک ای میل ایڈریس لکھا ہوتا ہے, ایک اکاؤنٹ نمبر ہوتا ہے, اکاؤنٹ نمبر کے اوپر پیسے ڈالو. ہم نے اس کو پریونٹ کرنے کے لیے سینڈ باکسنگ. اچھا, یعنی کہ وہ دور آ گیا ہے کہ پہلے آپ کو کڈنیپ کیا جاتا تھا اور آپ سے پیسے مانگے جاتے تھے, اب آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ اور پھر پیسے آپ سے انکرپٹ کر لیتے ہیں. اسکولز کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے, بہت سے اسکولز میرے جاننے والے ہیں. مطلب اسکولز کا ڈیٹا امپورٹنٹ ہوتا ہے, بچوں کی فیس ہے, کریکولم ہے, اسٹاف کی سیلریز اینڈ ایوری تھنگ. اگر ایک اسکول کا ہی سرور آپ ہیک کر کے اسے انکرپٹ کر دیں تو اسکول والے بالکل پیرالائز ہو جائیں گے. نہ تو ان کا کریکولم چلے گا, نہ ان کا یہ آن لائن کلاسز چلیں گی, نہ بچوں کے کسی بچے کا پتہ چلے گا کس کی کتنی فیس تھی. دے ول بی ڈیڈ. میرے سامنے 2-3 اسکولز ایسے ہیں جن کے اوپر یہ اٹیک ہوئے ہیں, اینڈ دے کیم ٹو می کہ بھائی کیا کریں ہم نے اس کو دیکھنے کے لیے, پریونٹ کرنے کے لیے پریونٹیو ایکشنز ہوتے ہیں. ہم جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہم پریونٹیو ایکشنز امپلیمنٹ کرتے ہیں, بتاتے ہیں, گائیڈ کرتے ہیں آرگنائزیشنز کو, لوگوں کو. اب آپ کا جو سروس پرووائڈر ہے وہ لگاتا ہے سینڈ باکسنگ. سینڈ باکسنگ کیا ہوتا ہے, ورچوئل انوائرمنٹ میں کوئی بھی فائل آتی ہے اسے رن کیا جاتا ہے. ہیکرز اتنے زیادہ ایڈوانس ہو گئے ہیں کہ اب انہیں پتہ, وہ فائل کو امبیڈ کر دیتے ہیں کہ یار فائل پتہ کر لیتی ہے کہ ہم ورچوئل انوائرمنٹ میں رن ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. اچھا, کی اسٹروک, ماؤس کلکس اگر نہیں ہوں گے وہ فائل نہیں رن ہوگی. اچھا, اب اینٹی ہیکرز جو ہیں وہ اب نئی ٹیکنیک سوچ رہے ہیں اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ روکا جا سکے, اس کو کیسے کنٹین کیا جا سکے. سو فار ہم جو ہیں وہ ایک ہی نتیجے پہ پہنچیں گے, ہم جو فائلز ہیں ان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول کمیونیکیشن ہے اسے بلاک کر دیں. بٹ اٹس ناٹ دا یو کین سے ریزولوشن ایٹ دا مومنٹ, اٹس اے ریمیڈی. صحیح. اچھا, یہ بہت سارے لوگوں کو اتنی مشکل ٹرمنالوجی جو ہے وہ نہیں پتہ. عام جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ اپنا ڈیٹا کیسے سیکیور کریں. اپنے موبائل کی بات اگر ہم کر لیں, پھر باقی جو کمپنیز ہیں یا جو آرگنائزیشن جو بھی ہیں, آپ کا ڈیٹا سیکیور کرنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. آپ کے موبائل فونز کے لیے اینٹی وائرسز ہیں, ٹھیک ہے, آپ وہ اینٹی وائرسز ڈالیں. سسٹم کے اندر اینٹی وائرس کے, اینٹی میلویئرس کے سوٹس ہیں وہ ڈالیں. جس طرح سے آپ واٹس ایپ یوز کرتے ہیں آپ اینٹی وائرس ڈال سکتے ہیں. موبائل اس وقت آپ کا موسٹ ولنریبل چیز ہے. کیونکہ آپ کا بینک اکاؤنٹ آپ کے موبائل میں ہے. سب سے زیادہ ولنریبل چیز موبائل ہے اس وقت آپ کا. اگر کسی کی فائل آپ نے ایکسیپٹ کر لی جو کہ ملیشیس ہے, یور موبائل گیٹس کمپرومائز, تو آپ کا بینک اکاؤنٹ کمپرومائز ہوتا ہے. یہ پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بینکس کے اندر سے جو ہے وہ ٹرانزیکشنز ہو گئی. ٹرانزیکشن آپ کے اپنے موبائل سے ہو رہی ہوتی ہیں. بالکل صحیح. اور اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے موبائل سے, جیسے کوئی اپلیکیشن ہے فیس بک فار ایگزامپل, وہ ہم دوسری جگہ لاگ ان کر لیتے ہیں, یا اپنا واٹس ایپ آفیسز میں کھول لیتے ہیں, تو وہاں پہ بھی چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ہیک ہو سکتا ہے. آبویسلی اب آپ کا واٹس ایپ کھلا ہوا ہے, آپ نے اپنے
ऑफिशियल लैपटॉप के ऊपर व्हाट्सएप खोला हुआ है, व्हाट्सएप पे आपके पास एक इमेज आती है जी, आपने वो इमेज खोली, आपका ऑफिस का लैपटॉप कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। ऑफिस का लैपटॉप आपके ऑफिस के नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, तो वो मेलवेयर पेनिट्रेट कर गया आपके ऑफिस के नेटवर्क के अंदर। अब उसे पता है कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में ये बंदा है, ये ईमेल्स भी जाती हैं आपके नाम से। कई दफ़ा बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है, व्यूअर्स जानते होंगे, उनके पास उनका आईटी डिपार्टमेंट एक ईमेल कर रहा होगा कि करता है कि यार फ़लाँ बंदे से आपको जो ईमेल आई है वो नहीं खोलिएगा। वो क्या होता है, उस बंदे का सिस्टम हैक होता है, कॉम्प्रोमाइज़ होता है उस सिस्टम से। मतलब आपका कोई कोलीग आपको ईमेल करेगा, आप खोल के तो देखोगे ना, उसका लेजिटिमेट ईमेल एड्रेस यूज़ हो रहा होगा। तो आप ये व्हाट्सएप, ये फेसबुक, आपके ऑफिशियल अकाउंट्स, ऑफिशियल लैपटॉप्स के ऊपर जब से चलना शुरू हुआ है, ये थ्रेट बहुत ज़्यादा आ गई है। फिर ऑर्गेनाइजेशंस ने एप्लीकेशंस बैन करना शुरू की कि यार चलो हम एप्लीकेशंस बैन करते हैं। एप्लीकेशन वेंडर्स ने पोर्ट हॉपिंग शुरू की कि हम जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क में चलें तो हम पोर्ट्स हॉप करते हैं। पहले किसी ज़माने में वो पोर्ट्स ही ब्लॉक की जाती थी, अब एप्लीकेशन बेस्ड फायरवॉल्स आई हैं कि भाई वो एप्लीकेशंस को चेक करें, उनके अंदर जो डेटा है, किस तरह का कम्युनिकेशन जा रहा है वो देखा जाए। तो मतलब दोनों एंड पे जो लोग हैं, मतलब एंटी हैकर्स और हैकर्स, वो नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस खर्चा कर रही हैं इसके ऊपर। सही सही। अच्छा, ये बताइए ज़फ़र कि अगर मैं आपसे पूछूं कि अपना जीमेल अकाउंट, गूगल अकाउंट किस तरह से सिक्योर बना सकते हैं, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो फॉलो करने चाहिए? अपना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखें सबसे पहले। मतलब आपका पासवर्ड जो है वैसे तो गूगल आपको बता देता है कि आपने पासवर्ड 8 डिजिट मिनिमम रखना है, फिर अल्फ़ा न्यूमेरिक रखना है। पासवर्ड अपना जो है वो मतलब स्ट्रॉन्ग रखें। प्लस अपने गूगल अकाउंट को फिंगरप्रिंट, थंब इम्प्रेशन इससे वो ना रखें, ओपन ना करें। अच्छा, कि अगर आपके मोबाइल में थंब इम्प्रेशन है तो उसे गूगल अकाउंट के साथ सिंक ना करें। ठीक, पासवर्ड पंच हो तो ज़्यादा बेहतर है। सही। यही 2-3 तरीके हैं जिससे आप अपने गूगल अकाउंट्स को सेव कर सकते हैं, वरना आप गूगल तो एक ज़रूरत बन गया हमारा। मैं घर से अभी निकला यहाँ के लिए, मैंने गूगल मैप्स खोला, मैंने राउट्स देखे। मेरे आपके मोबाइल में बाय डिफ़ॉल्ट गूगल फ़ोटोज़ आ रहा होता है, आप कोई भी पिक्चर लेते हैं वो गूगल फ़ोटोज़ में ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है। उसका एआई इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप सिर्फ बंदे की इमेज उठा के रखें उसमें, वो पिछले जितने भी सालों में आपने तस्वीरें खींची हैं या आई हैं आपके पास, उसे एक बंदे की सारी तस्वीरें आ जाती हैं, डेट वाइज आ जाती हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। तो ये बहुत वल्नरेबल डेटा है आपका। बिल्कुल आपने सही कहा। और अक्सर जो लोग होते हैं वो नया मोबाइल लेते हैं, दूसरा बेचने जाते हैं, वैसे वो चीज़ें डिलीट कर देते हैं, लेकिन गूगल ड्राइव या जो बाकी जैसे चीज़ें होती हैं उसमें से नहीं कर पाते। तो वो भी मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि अपना पूरा मोबाइल अगर आप बेचने जा रहे हैं तो अपना मोबाइल गूगल मतलब पूरा वाइप आउट करें, उसे रीसेट करें, फैक्ट्री रीसेट हार्ड रीसेट करें मोबाइल को, उससे पहले नहीं बेचें। अब तो लोगों में थोड़ा बहुत शऊर आ गया। सेकेंडली, आपका मोबाइल अगर स्नैच हो जाता है जी, तो गूगल के ऊपर जाके अपने मोबाइल को आप वाइप आउट कर सकते हैं। अच्छा, कि वो मोबाइल अगर इंटरनेट से कनेक्ट होगा तो आपका डेटा सारा का सारा उसी वक्त वाइप आउट हो जाएगा। सिमिलरली इट गोज़ विद आईफोन एज वेल। दोनों जो सिस्टम प्रोवाइडर्स हैं, इस वक्त 3 सिस्टम प्रोवाइडर्स हैं एट द मोमेंट। एक तो हुआवे है, एक एंड्रॉयड है और एक आईफोन है। तीनों जो हैं वो ये फीचर आपको देते हैं कि आप घर बैठे हुए अपने मोबाइल का डेटा रिवोक कर सकते हैं। तो ये करना लाजमी है। अगर आपका डेटा किसी और के हाथ लग जाता है तो वो कुछ नहीं करेगा, वो आपके जानने वालों को कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करेगा। आजकल ऑर्गेनाइजेशंस में सबसे ज़्यादा जो वल्नरेबल लोग हैं वो HR वाले होते हैं, मासूम। उनके पास सीवीज आती हैं बहुत ज़्यादा। डेटा मौजूद होता है। नहीं, डेटा तो होता है, उनके पास सीवीज भी आती है ना, किसकी तनख्वाह कितनी है ये भी पता होता है उन्हें, और सीवीज भी आती हैं। वर्ड फाइल के पीछे हैकिंग का सबसे जो आसान टूल है दैट्स काली। काली के अंदर आप काली लिनक्स है, काली का हैकिंग सॉफ्टवेयर है, उसमें आप वर्ड डॉक्यूमेंट के पीछे मैलवेयर अटैच करके भेज देते हैं। अच्छा। अब वर्ड डॉक्यूमेंट खोला, उसने खोला, आपको नॉर्मल सीवी दिख रही है एक बंदे की,
بیک اینڈ پہ میلویئر اس کے سسٹم میں آ گیا, صحیح. اس کا سسٹم کمپرومائز ہوا, اس کے سسٹم سے ساری آئی ڈیز, کیونکہ گوگل سنک کے سسٹم کے ساتھ گوگل کی آئی ڈیز گئیں, آپ کے کریڈٹ کارڈ کی انفارمیشن گئی, وہ بندہ تو ولنریبل مطلب ہو گیا. اس کے بعد اس بندے کی آئی ڈی سے لوگوں کو ای میل سے آتی ہیں, لوگوں کو واٹس ایپ جاتے ہیں, وہ ان واٹس ایپس کو کلک کرتے ہیں اور لوگ کس کمپرومائز ہوتے قسم ہیں. کے میسیجز ہیں جس کو آپ سمجھتے ہیں اکثر واٹس ایپ پہ میسیج ہے جس کو URLs open آتے نہیں ہیں. کرنا چاہیے, کچھ ایسے لنکس آپ کے پاس نارمل URLs آتے ہیں موبائل کے اوپر, واٹس ایپ گروپس کے اوپر, ان نون URLs کو نہ اوپن کریں, صحیح, اسٹرکٹلی ان نون URLs کو آپ نہ اوپن کریں. جیسے ہی آپ ان نون, وہ URL کیا کرے گا, ایک ویب پیج کھولے گا اور پھر بند کر دے گا اس ویب پیج کو. آپ کا موبائل جو ہے وہ کمپرومائز ہو چکا ہوگا. آپ کا موبائل آپ جانتے بھی نہیں ہیں, وہ آپ کا ڈیٹا آپ کے لیے ضروری نہیں ہوگا. یہ جو جس طرح سے میں ٹیررزم کی بات کہہ رہا ہوں, اس میں کیا ہوتا ہے کہ اب 2 لاکھ لوگوں کے موبائل جو ہیں وہ کمپرومائز ہو گئے. اب ہیکرز نے اگر کسی بڑے سسٹم کو ہیک کرنا ہے یا بڑی جگہ کو, بڑی آرگنائزیشن کو کمپرومائز کرنا, تو وہ کیا کریں گے, ان 2 لاکھ جو کمپرومائزڈ فونز ہیں ان سے ڈیٹا بھیجیں گے, ڈاس اٹیکس بھیجیں گے اس ایک جگہ پہ. جب 2 لاکھ سسٹمز ایک سسٹم کے اوپر اٹیک کریں گے تو وہ سسٹم کا کیا حال ہوگا. شروع میں آئی گیس 1975 میں انکرپشن کے سٹینڈرڈز بنے. جب سٹینڈرڈز بنے, AES بنا, 256K بنا. AES جب آیا تو AES کے جس نے ڈیزائن کیا تھا اس نے کہا اٹ وڈ ٹیک لائک 50 years فار اے سپر کمپیوٹر ٹو کریک دس انکرپشن. ٹھیک ہے, ڈیکرپٹڈ. ٹھیک ہے بھائی, ایک ہیکر آیا, اس ہیکر نے جو ہے وہ ایک دن میں سے ہیک کر دیا, ڈیکرپٹ کر دیا. کیسے کیا اس نے ایک وائرس بھیجا, دنیا بھر میں ملینز آف سسٹمز کے اندر 4 ملین سسٹمز کمپرومائز ہوئے. وہ 4 ملین سسٹمز اس ایک الگورتھم کو ڈیکرپٹ کرنے میں لگے, ایک دن میں ڈیکرپٹ ہو گیا وہ. یعنی آج کل جو ہیکرز ہیں یا سائبر بہت زیادہ اسٹرانگ ہو گیا ہے, تو اپنے ڈیٹا اپنے موبائل کی سیفٹی کا بہت خیال رکھیں. ایسے پاسورڈ, اسٹرانگ پاسورڈ کا استعمال کریں. اس کے علاوہ جیسے موبائل بچوں کا نہ دیں, اور اپنا پرسنل ڈیٹا جو ہے اپنے ارد گرد فرینڈس اس میں بھی شیئر نہ کریں, کیونکہ اکثر ہماری ہی غلطی ہوتی ہے, ہم اپنا پاسورڈ تک شیئر کر لیتے ہیں ٹرسٹ کر کے, بعد میں پھر ہمیں ہی نقصان اٹھانا پڑتا ہے. بہت شکریہ ظفر بیگ صاحب, آپ کا پروگرام میں تشریف لائے. اس کے بعد ایک اور اہم موضوع کے حوالے سے بات کریں گے, تو کہیں مت جائیے, ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. ایک بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں سٹی ایٹ 10 میں. میں ہوں زہرا رضا, اور اب بات کریں گے ایک بہت ہی اہم موضوع کے حوالے سے کہ بچوں کے لیے ماں کا دودھ کتنا زیادہ ضروری ہے. اس میں تو کوئی بھی دو راہیں نہیں ہیں کہ جو مدر فیڈ ہے, جو ماں کا دودھ ہے, اس کا کوئی بھی کمپیریزن نہیں ہو سکتا, اس کا کوئی آلٹرنیٹ بھی نہیں ہے, کیونکہ جو نیوٹرینٹس, جو وائٹامن, جو منرلز ماں کے دودھ میں پائے جاتے ہیں وہ کسی اور میں نہیں پائے جاتے. لیکن بہت سارے ایسے ریزنز ہیں. آج کل مائیں ایک تو اپنے بچوں کو دودھ پلانا پسند نہیں کرتی, ایک تو یہ وجہ ہے. دوسرا, کچھ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلانا چاہتی ہیں, لیکن چونکہ ان کی جو پروڈکشن ہے, ملک پروڈکشن, وہ نہیں ہوتی تو وہ پلا نہیں پاتی. تیسرا, کچھ ایسی مائیں ہیں جو کہ جاب کرتی ہیں, تو ان کی مجبوری ہے, وہ سارا ٹائم بچوں کے پاس اویلیبل نہیں ہوتی. تو اس حالت میں کیا کریں؟ اگر ان کو باٹل فیڈ دیتے ہیں تو وہ کیا ہونا چاہیے, کیا فارمولا استعمال کرنا چاہیے؟ کیونکہ مدر فیڈ کا آلٹرنیٹ تو نہیں ہے, لیکن ایٹ لیسٹ کہ اس کے جو نیوٹرینٹس ہیں بچے کے, وہ اس کو پراپرلی ملتے رہیں, اس کی نشو نما اچھے سے ہوتی رہے. اس حوالے سے بات کریں گے. ہم اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر ابراہیم یوسف نے, جو کہ چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں. ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر ابراہیم. کیسی ہیں جی؟ میں ٹھیک ٹھاک, آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جی. بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لائے. بہت ہی اہم موضوع ہے مدر فیڈ, اور آج کل کیونکہ یہ ٹرینڈ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے, بہت ساری مائیں اپنی مرضی سے دودھ نہیں پلاتی, لیکن بہت ساریوں کی مجبوری ہوتی ہے. تو سب سے پہلے بتائیے کہ مدر فیڈ امپورٹنٹ کتنی ہے بچوں کے لیے؟ مدر فیڈ کی امپورٹنس یہ ہے کہ مدر فیڈ ہمارے قرآن میں سب سے امپورٹنٹلی لکھا گیا ہے کہ 27 مہینے تک آپ کو بچوں کو دودھ پلانا ہے. تو اس سے بڑی امپورٹنس کسی چیز کی نہیں ہو سکتی جب آپ کے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو قرآن میں اتار دیا. بالکل بالکل. بٹ ہمارے اس ڈیکیڈز میں 2 ڈیکیڈز میں اگر دیکھا جائے تو فیڈ کو
تھوڑا سا ٹاپ فیڈ سے زیادہ کم کر دیا گیا ہے. اس کی مین وجہ از مارکیٹنگ ٹولز بہت استعمال کیے گئے. دماغ میں جیسے ایک بچے کو چپس چاہیے ہوتی ہے یا ایک بچے کو کسی بھی چیز کوئی بھی چیز اگر آپ کو خریدنی ہے تو اس کو بار بار آپ کے دماغ میں فیڈ اپ کیا جائے تو آپ پرانی چیز کو بھول کے نئی چیز پہ آ جاتے ہیں. تو یہی چیز ٹاپ فیڈ کی کمپنیز نے جو بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز تھیں انہوں نے کیا. ایک بہت بڑا گیم کھیلا ہمارے دماغ سے اور وہ سٹارٹ ہوا ویسٹرن ملک سے پہلے اور اس کے بعد وہ ویسٹرن سے ہوتے ہوتے آپ کو پتہ ہے ہر چیز ایسٹرن میں ضرور آتی ہے. تو ویسٹرن میں ہوا یہ کہ پہلے بڑی کمپنیوں نے مارکیٹنگ ٹول استعمال کیا کہ ماں کا فیڈ نیوٹریشس نہیں ہے یا ماں کے فیڈ میں بہت ساری نیوٹریشن کی کمی ہے. اسی طرح ہمیں بھی یہ چیز فیڈ اپ کی جاتی ہے بٹ سٹل پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسیشن اس پیس پہ بہت ہی زیادہ اختلاف کرتی ہے کہ ٹاپ فیڈ کو اتنا پروموٹ نہ کیا جائے. اچھا صحیح. کیونکہ ٹاپ فیڈ کے جتنے نقصانات ہیں اس سے زیادہ فائدے صرف ماں کے دودھ میں ہیں. اور ماں کے فیڈ میں ہم صرف ایک ہی بات کہتے ہیں کہ ماں کا فیڈ جو ہے وہ مفید بھی ہے اور اویلین بھی ہے اور بہترین بھی ہے. اس کی صرف اور صرف نیوٹریشن کے فائدے ہیں، نقصان نہیں ہیں. اب آپ سوچیں کہ اگر فرض کریں کہ 1000 ڈیز آف لائف ہمارے لیے ایک بہت بڑا پروگرام چیلنج بھی ہے پیڈیاٹرک ایسوسیشن کے لیے کہ 1000 ڈیز کتنا امپورٹنٹ ہے ماں کے لیے، بچے کے لیے اور نیکسٹ یوٹرس جو بچہ ماں پیدا کرنے والی ہے اس کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے نیوٹریشن. اب یہاں ایک گیم یہ ہے کہ نیوٹریشن کو بڑھانے سے تو فیڈ کیوں نہیں بڑھے گا، بٹ دماغ میں ہی جب آپ کے فیڈ اپ کر دیا جائے کہ ٹاپ فیڈ ہی دینا ہے. اب ٹاپ فیڈ کے بہت سارے مسائل بھی ہیں. اب یہاں پہ ہمارے ملک میں سسرال میں کام کرنے کے بہت سارے پروجیکٹس دے دیے جاتے ہیں یا ورکنگ وومنز ہیں ان کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ صبح 9 سے 5 تک جاب کریں گی یا 9 سے 6 تک جاب کریں گی تو فیڈ کیسے کرائیں گی. تو اس کی سولوشن ہر چیز کا سولوشن ہے بٹ جو گھر میں جو لوڈ ہے اس میں ساسوں کا سب سے بڑا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ ماں بچہ کام کیسے کرے گی. اگر فیڈ کراتی رہے گی ہر 2 گھنٹے سے فیڈ کرانے بیٹھے گی تو آدھے گھنٹے کا کام آدھے گھنٹہ فیڈ کرائے گی تو فیڈ زیادہ کرانا شروع کر دے گی، کام نہیں کرے گی. تو بیسیکلی یہاں پہ ایک پرابلم یہ ہے کہ بہوؤں کو گھر والے ایز اے وومنس ڈے پہ ایک بات بھی کہوں کہ بہوؤں کو گھر میں نوکرانی بنا کے زیادہ لیا جاتا ہے نسبتاً کہ ایک بیٹی کے. اب اپنی بیٹی کے لیے سوچ الگ ہوتی ہے، بہو کے لیے سوچ الگ ہوتی ہے. تو ایک یہ بھی بہت بڑا پرابلم ہے جو میں روز فیس کرتا ہوں ان مائی کلینکس. سیکنڈلی ماؤں کو بھی ایک ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ فیڈ کرائیں گے تو ہمارا سٹریس لیول بڑھے گا، ہم تھک جاتے ہیں یا ہمارا نیوٹریشن نہیں ہوگی. لیکن اس سے آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ماں کو جتنا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ماں کو فریشنس فیل ہوتی ہے جب ماں بہت زیادہ فیڈ کراتی ہے. سیکنڈلی جتنے بھی انزائمز ان کے نکل رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ وہ 2 سال تک ماں کو اتنا اچھا اور فریش اپ رکھتا ہے اور ماں کی نیوٹریشن ویلیو بڑھاتا ہے. اب لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ویک ہو رہے ہیں، ویک نہیں ہو رہے، آپ فریش ہوتے جاتے ہیں. سیکنڈلی آپ جتنا ماں فیڈ کرائے گی اتنا ہی آپ کا سائز دوبارہ اپنے سائز پہ آ جائے گا، نارمل ہو جائے گا. یہ عورتیں سمجھتی نہیں. سیکنڈلی آپ کا جو آکسیٹوسن انزائم ہے وہ جب نہیں نکلتا تو آج کل آپ نے دیکھیں کہ بریسٹ ڈے اویئرنیس پروگرامز بہت آ گئے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جو مائیں فیڈ نہیں کراتی یا پرانے وقتوں میں بھی نہیں کرا ان کے بریسٹ کینسر کے چانسز سب سے زیادہ ہیں. اب یہ ایک بہت بڑا ہے. یہ یعنی جو مدر فیڈ ہے وہ صرف بچے کے لیے نہیں بلکہ ماں کے لیے بھی بہت زیادہ اچھی ہیلدی ہے. اور بچے کے لیے بات کریں تو جیسے ہم اگر باہر کا دودھ لیتے ہیں تو اس میں یہ چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی انفیکشن ہو جائے. اور ماں کے دودھ کی بات کریں تو وہ فلی ہائیجینک ہے. ایک تو دوسرا رائٹ ٹیمپریچر ہے. اللہ کی جو ظاہر اللہ کی قدرت ہے اس کا کوئی آلٹرنیٹ تو ہو نہیں سکتا اور مارکیٹ میں ہمیں نہیں پتہ جو ہمیں مل رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ جو اینٹی بیکٹیریل یا اینٹی وائرل پراپرٹیز ہوتی ہیں ماں کے دودھ میں جو بچوں کی نشو و نما جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہیں. اس حوالے سے میں چاہوں گی آپ کو بات بتاؤں کہ جتنے بھی ہماری امیونٹی ہے اور الرجیز ہیں وہ ماں کے دودھ میں فری ہوتی ہیں، نہیں ہوتی. جتنے بھی ٹاپ فیڈ جاتے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ اگر ان ڈیکیڈز میں جتنے بھی الرجی فیکٹر بڑھا ہے وہ بڑھا ہی صرف ٹاپ فیڈ سے. جو ماں کے دودھ پہ بچہ پلا ہے اس کی الرجی فیکٹرز نہیں ہوتے، الرجی سے بالکل فری ہوتا ہے. ڈاکٹرز وزٹ سب سے کم ہوتے ہیں ان کے.
ٹاپ فیڈ میں سب سے زیادہ ڈاکٹرز کا فائدہ ہے, ڈاکٹرز کے وزٹ سب سے زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ ماں اپنا دودھ پلائے اور ڈاکٹرز کی وزٹ کم کر لے, یا ٹاپ فیڈ پلائے اور ڈاکٹرز کی وزٹ بڑھا دے. تو یہ اب سوچ کی بات ہے. صحیح. ڈاکٹر ابراہیم, جب آپ کے پاس آتے ہیں بچے اور جو مدر فیڈ پر نہیں ہوتے, باٹل فیڈ پر ہیں, تو کون سی ایسی پرابلمز ہیں جو آپ کو زیادہ لگتی ہیں؟ ایک تو آپ نے الرجی کا بتایا کہ الرجیز بہت کامن ہے, اس کے علاوہ اور ان بچوں میں کیا کیا پرابلمز ان کو فیس کرنی پڑتی ہیں؟ ان کے ساتھ سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے ڈائریا. ڈائریا اتنا سیویئر ڈائریا ہوتا ہے, اتنا سیویئر نمونیاز ہو رہے ہوتے ہیں, اتنا سیویئر وٹامن ڈی ڈیفیشنسی ہوئی بھی ہوتی ہے, اتنا سیویئر جو ہے آئرن ڈیفیشنسی ہوئی بھی ہوتی ہے کہ آپ کو یہ جج کرنا مشکل ہو جاتا ہے یہ میل نرشڈ ڈیو ٹو بیکاز آف ٹاپ فیڈ ہے یا اس کو فیٹ انزائمز ملے نہیں ہیں جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. تو ٹاپ فیڈ کے نقصانات ہی نقصانات ہیں. لیکن اب کئی دفعہ لوگ کانسیپٹ یہ ہے کہ ایک آپ نے سوال کیا کہ ماں کا دودھ جو ہے, اگر ماں کو کوئی بیماری ہے, فرض کریں کہ بیماری ہے, فرض کریں ہیپیٹائٹس بی ہے, ہیپیٹائٹس سی ہے, ایڈز ہے, یا پھر کووڈ بھی ہے, ہم نے آج تک کچھ بھی ریسرچ میں کبھی یہ پیپر نہیں لکھا یا کوئی پیپر میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کا دودھ ریسٹرکٹ کرنا ہے. ایون دو کہ ٹیوبرکلوسس ہمارے ملک میں سب سے زیادہ ہے, اس پہ بھی دوائی لینے سے پہلے کچھ میڈیسنز ہیں جو اس بیریئر کو کراس کرتی ہیں. ادروائز اگر آپ دیکھیں تو بیریئر کو کراس ٹی بی نہیں کرتا, ٹیوبرکلوسس بیریئر کو کراس نہیں کرتا. ٹی بی والی ماں بھی پہلے دوائی لینے سے پہلے اپنا فیڈ نکال لے یا پلا دے, اور سیکنڈلی پھر آپ کے آرام سے جو ہے دوائیاں لے, اور پھر 8 گھنٹے بعد دوبارہ وہ فیڈ کرا سکتی ہے. اور دوائی کے جب 8 گھنٹے بعد جب دوائی کا اثر ختم ہوتا ہے تو اپنا فیڈ جو سیو کیا ہوتا ہے وہ بیچ میں پلاتی رہے, اور دوائی 8 گھنٹے بعد اپنا فیڈ کرا سکتی ہے. اب اس سے بڑی بات تو کچھ نہیں ہو سکتی کہ ماں کا نیوٹریشن سب سے زیادہ ہے, بیماریوں سے سیف ہے. یعنی جب بیماریاں ہی جس کو کوئی بیماری بھی ہے وہ بھی ٹائم مینیج کر کے اپنے بیبی کو فیڈ کرا سکتی ہے. آف کورس. صحیح. اچھا, اس کے علاوہ آج کل کچھ ہماری غذا ایسی ہے, لڑکیاں جو ابھی نیو مدرز ہیں, بہت کامن پرابلم ہے کہ وہ فیڈ کرانا چاہتی ہیں لیکن وہ ملک پروڈکشن نہیں ہوتی اس طرح, تو وہ کیا کریں مائیں؟ آپ نے اگر ویسٹرن ملک میں یا پھر آپ نے افریقہ وغیرہ میں دیکھا ہو کہ مائیں کرتی کیا, مائیں ہمیشہ اپنے بچوں کو یہاں ہولڈ کرتی ہیں. اس کو کہتے ہیں کینگرو ٹیکنیک. اچھا. ہاں. آپ اگر کسی بھی ہماری یہاں پہ مائوں کو دیکھیں تو ہمارے بچے زیادہ تر کسی کے حوالے کیے جاتے ہیں. دادی پال رہی ہے, نانی پال رہی ہے, پھپھیوں کے پاس ہے, یا بچہ کو دے دیے جاتے ہیں, میٹس کو دیے جاتے ہیں. بچہ ماں کے سینے پہ سب سے کم ہوتا ہے. جتنا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہاں پہ جتنا رکھا جائے گا, جس کو ہم کہتے ہیں کینگرو ٹیکنیک, اچھا, جتنا ادھر رہے گا اس سے ایک سینس بڑھے گا, جس سے سینس بننے سے آکسیٹوسن انزائم جو ہے ریلیز ہوگا, اور اس سے دودھ آٹومیٹکلی آتا ہے. اب یہ باتیں ہم سمجھاتے ہیں, بٹ مگر بچہ زیادہ تر لوگوں کے پاس پل رہا ہوتا ہے, ماں کے سینے پہ نہیں ہوتا, اس وجہ سے بھی ایک فیڈ نہیں ہوتا. دوسرا, ہم کہتے ہیں کہ امانت میں خیانت کی جاتی ہے جب ماں پریگننٹ ہوتی ہے. اب اسی وقت سے اس کے دماغ میں آ جاتا ہے مجھے ٹاپ فیڈ دینا ہے. جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے, جہاں پہ انسٹیٹیوٹ میں ہو رہا ہے وہاں پہ ٹاپ فیڈ لکھ دیا جاتا ہے, کیونکہ گھروں والوں کی فرمائش ہوتی ہے تو لکھ دیا جاتا ہے. ہم منع بھی کرتے ہیں تب بھی لکھ دیا جاتا ہے. تو جہاں ہم ان کو بولتے ہیں کینگرو ٹیکنیک کریں, ان کی اب نئی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں, ماں کو پین ہے, ماں اٹھ نہیں سکتی ہے, ماں بیٹھ نہیں سکتی ہے. یہ چیزیں ماں جو ہے, ماں کے لیے بہت ولین ہونی چاہیے کہ جتنا بچہ میرے پاس رہے گا اتنا بچہ میرا فیڈ ضرور لے گا, فیڈ آئے گا, اور جتنا فیڈ آئے گا آپ کی لیمفیٹک ڈرینیج جو ہے کلیئر ہوں گی, اور بلاکیج نہیں ہوگی, اور آپ کے لمپس نہیں بنیں گے. صحیح. اور دوسرا, بریسٹ کینسر سے آگے جا کے اب محفوظ رہیں گی. اچھا, نیوٹریشن کے حوالے سے مائیں آف کورس جنک فوڈ پہ زیادہ ہیں, پروٹینز کا استعمال سب سے کم کرتی ہیں. اب پروٹینز میں میٹ زیادہ کھانا چاہیے, ویجیٹیبل زیادہ کھانا چاہیے. اب ہمارے یہاں پہ کیا ہے, پریگننٹ وومن بھی ہے زیادہ جنک فوڈ, فرینچ فرائز اور ایسی بہت ساری چیزیں کھا رہی ہوتی ہیں جس سے فیڈ نہیں بنتا اور نہ نیوٹریشن ڈیولپ ہوتی ہے. اس ڈیکیڈ میں, پورا ایک ڈیکیڈ لے لیں تو بچے زیادہ تر پیدا ہو رہے ہیں آپریشن سے, کیونکہ وہ پین بیئر نہیں کر سکتی, کیونکہ وہ اتنی نازک سی ہیں, وٹامن ڈی لیول اتنا کم ہے, B12 اتنا کم ہے, آئرن کم ہے, آئرن کی ڈرپس لگ رہی ہیں, وٹامن ڈی لگانا پڑتا ہے, مطلب وٹامن ڈی 8, 9, 10 کے ساتھ آ رہی ہوتی ہے. پریگننسی آج کل اتنی کمپلیکیٹڈ ہو گئی ہے کہ ڈیو ٹو بیکاز آف ہائیجین.
اور دوسرا ایک تو ہائیجین بھی, دوسرا نیوٹریشن بھی نہیں ہے اور ہائیجین بھی پراپر نہیں ہے. اب کیا ہے, اگر آپ پراپر طریقے سے ہینڈ واش نہیں کرتے ہیں, پراپر طریقے سے آپ کھانا نہیں کھاتے ہیں. اب کھانا بھی اگر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک سنت کے حساب سے اگر کھانے کی آپ حساب دیکھیں نا, تو آپ کو پراپر طریقے سے بیٹھنا ہے, کھانا ہے, ہاتھ دھونے ہیں. یہ چیزیں تو ہم نے چھوڑ چکے ہیں. ہم کہاں پیچھے پہنچ کے ہم گوروں کے نقش و قدم پہ جانا شروع ہو گئے. اس وجہ سے بہت سارے پرابلم تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے خفا ہوتا ہے. ہم سنت پہ نہیں چلتے, ہم سارا گورے کے اسٹائل پہ چل رہے ہوتے ہیں, اس پہ جو ہے ساری چیزیں ہماری خراب ہوتی ہیں. اب لیکن اگر گاؤں دیہاتوں میں چلے جائیں, کچھ اسلامی گھروں میں چلے جائیں, تو ان کو فیڈ کا کوئی پرابلم نہیں ہے, ان کو کھانے کا کوئی پرابلم نہیں ہے, ان کے بچوں کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہوتی, ان کو نیوٹریشن کی کوئی پرابلم نہیں ہوتی, ان کے ڈاکٹرز وزٹ سب سے کم ہوتے ہیں. اور یہاں پہ جو جتنا بھی ہم فیشن کی طرف یا ویسٹرن کی طرف جا رہے ہیں, ہماری ساری چیزیں مائنس پہ جا رہی ہیں, پازیٹیو کی طرف نہیں جا رہی. تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ زیادہ تر جو چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہیں, جو ہماری سنت کے حساب سے اس چیزیں پہ چلیں, تو خود بخود چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. صحیح. اچھا یہ بھی بتائیے ڈاکٹر ابراہیم کہ وہ بچہ جو کہ مدر فیڈ پہ ہے اور وہ بچہ جو کہ بازار کے باٹل فیڈ پر ہے, کیا ڈفرینس ہوتا ہے ان کی گروتھ میں, ان کی آئی کیو لیول, انٹیلیجنس میں کوئی فرق ہوتا ہے یا دونوں ایکولی گرو کرتے ہیں؟ دیکھیں کچھ چیزوں میں مجبوری ہوتی ہے. چلیں مجبوری کہتے ہیں, اگر فرض کریں کہ ماں کا انتقال ہو گیا, یا ٹرپلٹس پیدا ہو گئے, یا ٹوئن پیدا ہو گئے, یا کوئی ایسا ہی مسئلہ ہے کہ جس میں بریسٹ میں کوئی لمپ بن گیا یا بریسٹ میں پس آنا شروع ہو گیا, تو ہم کہتے ہیں کہ ٹاپ فیڈ کا استعمال کریں. لیکن میں اپنی کلینکس میں بیٹھ کے ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو ڈبے کا جو دودھ ہے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ بکری کا دودھ دیتے ہیں. وہ بھی ایک ہماری سنت میں آتا ہے. صحیح. وہ زیادہ مفید بھی ہے, فائدہ بھی ہے. آگے جا کے پاؤڈر ملک ہے اس کے وہ نہ دیں, اس میں تو نقصانات ہی نقصانات ہیں. ذرا دیکھیں اس کے نقصانات میں یہ ہے کہ دیکھیں پہلے تو باٹل کے ساتھ آپ کا بنانے کا طریقہ, پھر پاؤڈر ہے. جو پاؤڈر ہے وہ سارے سپلیمنٹس ایسے ہیں جو فائبر ہیں. اب جیسے تھوڑے سے کھلا رہ گیا تو خود بخود جو ہے پھسی بن جاتی ہے اس میں. اگر آپ دیکھیں اگر وہ فیڈ تو تھوڑی دیر میں سخت ہو جائے گا, تھوڑی دیر کھلا چھوڑ دیں تو اس کو بند کرنا پڑتا ہے. اگر کسی کا گندا ہاتھ چلا گیا, وہ انفیکٹڈ ہو گیا پورا دودھ اوپر سے لے کے نیچے تک, پھر وہ بنانے کا طریقہ, پھر پانی کا استعمال, یعنی بہت سارے پرابلمز ہیں. اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک بکری کا دودھ لے لیا. ایسے بچے جو فارمولا ملک پہ ہوتے ہیں ان کو گیسٹرو انٹسٹائنل پرابلم یا گیسٹرو کی پرابلم بہت ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہے. میں نے آپ کو کہا کہ ان کی سب سے زیادہ ڈاکٹرز وزٹ ہوتے ہیں. بالکل. تو ڈاکٹروں کا فائدہ اس پہ زیادہ ہے نسبتاً کے گھر والوں کا. لیکن گھر والوں کو لگتا ہے کہ ہمارا فائدہ ٹاپ فیڈ میں زیادہ ہے نسبتاً کے مدر ملک میں. لیکن مدر ملک میں صرف فائدہ ہی فائدہ ہے, نقصانات صرف ٹاپ فیڈ میں. صحیح. تو آپ بول رہے تھے کہ اگر کسی بھی ریزن کی وجہ سے ماں کا دودھ نہیں ہے, ماں نہیں پلا سکتی, تو بکری کا دودھ آپ دے سکتے ہیں. آف کورس دے سکتے ہیں. اور ماں کے دودھ میں بھی 6 مہینے اور 9 مہینے کے بعد کچھ وائٹامنس ایڈ کرنے پڑتے ہیں بچے کی ڈائٹ میں, کیونکہ کچھ وائٹامنس کم ہو جاتا ہے, اسپیشلی اس میں ہیموگلوبن, وائٹامن ڈی تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے, تو ہمیں تھوڑا سا اس میں ایڈ کر کے بچوں کو اب اوپر سے نیوٹریشن دینی پڑتی ہے, اور ماں کے دودھ میں بھی دینی پڑتی ہے. اسی طرح ماں کو بھی ہم نیوٹریشن اتنا ہی ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں. جب ماں 2 سال تک 27 مہینے تک فیڈ جب کرا رہی ہوتی ہے, تو ہم کہتے ہیں ماں کو بھی اتنا ہی خود بھی نیوٹریشن اچھا لو, خود بھی وائٹامنز لو, اور بچوں کو بھی ساتھ ساتھ دو کہ بچہ گرو اچھا کرتا ہے. صحیح. اچھا ویسے تو 2 سال 27 مہینے تک بچے کو ماں کا دودھ دینا چاہیے, لیکن وہ مائیں جو کہ بھائی نہیں پلانا چاہتی یا ان کو جو جاب کرتی ہیں, جو بھی وٹ ایور دا ریزن از, لیکن کون سے ایسے مہینے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ لازمی ہیں, جیسے 2 مہینے, 3 مہینے, 6 مہینے, کہ ایٹ لیسٹ اتنا تو پلائیں مائیں بچوں کو؟ 6 منتھس تک تو کمپلیٹ مدر فیڈ پہ ہی ہونا چاہیے بچہ. اچھا, کیونکہ 6 منتھس تک جو امیونٹی ڈیولپ کرتا ہے بچہ, جو آپ نے آئی کیو کا سوال کیا, آئی کیو ڈیولپ کرتا ہے. آپ نے اگر ایسے ایک ملک کی کہانی بتاتا ہوں کہ جس ملک میں اس کا نام نہیں لے سکتا, بٹ اسٹل اس ملک میں ٹیکنالوجی یہ ہے کہ ماں کو جب ماں پریگننٹ ہوتی ہے اس وقت سے لے کے ماں کے 2 سال تک ماں کو اتنا ٹرین کیا جاتا ہے ایجوکیشن وائز, آئی کیو وائز, نیوٹریشن وائز, کہ ماں صرف اپنا دودھ دے. جس ملک سے یہ دودھ ایجاد ہوا ہے وہاں وہ دودھ بین ہے. جس ملک سے ہماری کولڈ ڈرنکس ایجاد ہوئی ہیں وہاں وہ کولڈ ڈرنکس بین ہے. جس ملک سے چپس وہاں پہ ایجاد ہوئے ہیں وہاں وہ چپس بین ہے.
تو آپ یہ سوچیں اپنے آپ کو تو سیو کر رہے ہیں آف کورس. تو آپ اگر دیکھیں تو گیجٹس بھی جس سے گیجٹس بنائے اس کے گھر میں گیجٹس نہیں ہیں, اس کے گھر میں وائی فائی سسٹم نہیں ہے. وہ خود کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں وائی فائی سسٹم اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے وائی فائی اور گیجٹس سے ہماری چیزیں خراب ہو جائیں گی, ہمارے مینٹل لیول خراب ہو جائے گا. تو ہم اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں بک سے نسبتاً کہ ہم گیجٹ سے ڈیولپ کریں. تو جہاں سے یہ ڈیولپ ہوتی ہے ان کو نقصانات پہلے پتہ ہوتے ہیں اور پھر فائدے کی بات تو بعد میں کرتے ہوں. بالکل آپ نے صحیح کہا. تو کیا میسیج دینا چاہیں گے وہ مائیں جو دیکھ رہی ہیں, جو ابھی ماں بننے والی ہیں, جو نیو مدرز ہیں, کہ بچوں کے لیے مدر فیڈ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ اور میرے خیال سے اگر بچے کے پہلے رائٹ کی بات کریں, پہلا حق ماں پر اس کا یہ ہے کہ ماں اس کو اپنا دودھ دے. آف کورس ماں کو پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ بچہ آپ کا ہے اور بچے کی نشو و نما صرف آپ کی ذمہ داری ہے. ایون دو کہ ہسبینڈ کو یہ چیز دماغ میں رکھنی چاہیے کہ میری بیگم میرے بچے کو اپنا دودھ پلائے, کام چھڑوا کے دوسرے امپورٹنٹ چیز صرف فیڈ ہے. تو ماں کا دودھ ہی اولین ہے, بہترین ہے اور فائدہ مند ہے. ٹاپ فیڈ سے آپ قطعی اتفاق نہ کریں کہ ٹاپ فیڈ آپ کو فائدہ دے گی, ہمیشہ نقصان دے گی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر ابراہیم یوسف, آپ کا بہت ہی اہم جو معلومات ہے وہ آپ نے ہمیں فراہم کی, ناظرین کو فراہم کی. یقیناً جو کہ مائیں ہیں اور جو نیو مدرز ہیں, جو کہ ماں بننے والی ہیں, وہ اس سے ضرور مستفید ہوں گی. بہت شکریہ آپ کا. ہمارے پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے. کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئے موضوعات کے ساتھ. تب تک اپنا اور اپنی صحت کا بہت خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.